अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारे सलाह ट्रेनिंग वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप का हमारा क्लियर कट मकसद ये है कि जो नमाज़ें हम दिन में 5 बार पढ़ते हैं, वो नमाज़ों में हम कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी में अपना मुहासबा करें, अपना जायज़ा लें कि क्या हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर वही नमाज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, या ऐसा तो नहीं है कि सालों साल तक नमाज पढ़ने में कोई कोई चीज़ छूट जाती है कि इंसान से, कोई चीज़ ऐसा भी होती है उसे पता ही नहीं थी। और अगर इस पूरे वर्कशॉप में अगर हम एक भी चीज़ सीख कर गए और वो एक चीज़ पर हमने अमल किए, तो हर रकात में जब हम पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, उसका सवाब हमें मिलेगा। हर नमाज में जब हम पढ़ेंगे उसका फ़ायदा मिलेगा, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे और जब हमारा आमाल नामा तौला जाएगा, तो वो एक गलती को सुधारने से या एक चीज़ सही सीखने से हमारे पूरे आमाल नामे में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो यही हमारा मकसद है। इस कोर्स को इंशाल्लाह मैं ज़ैद पटेल और शेख आफाक मद्दी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, और अगले हफ्ते 15 मिनट के लिए शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली सिर्फ इसी मौजू पर सवालात को हैंडल करने के लिए इंशाल्लाह हाज़िर होने वाले हैं। तो ये इसका शेड्यूल है। हम इंशाल्लाह इरादा कर रहे हैं कि पूरा नमाज का तरीका इन 2 क्लासेस में आज और अगले हफ्ते पढ़ाएं। लेकिन मैं शुरू में ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी भी वजह से शेड्यूल हमारा लेट हुआ तो मजबूरन हमें एक तीसरा हफ्ता भी करना पड़ सकता है। हालांकि हमारी कोशिश है कि 2 वीक्स में हम फिनिश करें हमारा सलाह वर्कशॉप। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये कोर्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपके सामने तो इस दौरान आपको कुछ निशानियां दिखेगी। कहीं कहीं आपको ये उंगली, ये हाथ का इशारा, लर्न दिस, यानी कि इस चीज को जरूर आपको याद कर लेना चाहिए। कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए। और कुछ चीजें जो होती है खास तौर से जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज है उनके लिए है कि ये हदीस का कम से कम अरबी मतन याद कर लो। कम से कम जब ग्रीन टिक लगाए, जब बॉक्स के अंदर टिक लगाए, यानी कि अरबी मतन के साथ में याद करो। और जब ग्रीन टिक लगाए कम से कम तर्जुमा याद कर लो। ये स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज के लिए है। तो मतलब 2 तरह की निशानियां आपको दिखाई देगी। आगे आपको जब ये पिन दिखाई दे यानी शर्त है, शर्त यानी नमाज की शुरूत में से है, कंडीशंस में से है। और जब इस तरह का पिलर दिखाई दे यानी कि अरकान में से, अरकान का मामला क्या है? अगर कोई चीज रुकन है तो वो छोड़कर सजदा सहू नहीं होगा। मतलब सजदा सहू उस रुकन के बदले में काफी नहीं है। यानी कि वो रुकन अगर नहीं हुआ, जो पिलर है अगर नहीं हुआ, तो वो रकात ही नहीं हुई। और एक है जो आपको ऐसा टिक दिखाई देगा, ये वाजिबात में से है, ऐसे ब्लू, ऐसे येलो बैकग्राउंड के अंदर सर्किल 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 के अंदर जो चीज़ आएगी उसका ये मतलब है। यानी हमने सिंबल्स की मीनिंग शुरू में ही बता दी। और कहीं पे ऐसा आपको जो खुशू वाला सिंबल दिखता है, यानी कि ये चीज़ का, ये पॉइंट का ताल्लुक खुशू से है। और कहीं पे अगर ये रेड वाला इट्स रॉन्ग वाला सिंबल दिखता है, मतलब कि गलत है, ज़रा आगाह हो जाओ, गलत है ये। स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जैसा कि बताया गया था पब्लिसिटी में, हम इंशाल्लाह इस सलाह वर्कशॉप के अंदर सही तरीका भी देखेंगे और साथ में जो गलत तरीका है वो भी देखने वाले हैं। अब आप कहेंगे गलत तरीका क्यों सिखाने वाले हैं? इस वजह से ताकि आपको पता चल जाए कि ये बात गलत है। और अगर गलत चीज़ नहीं बताई जाती है तो बहुत से लोग ये समझते हैं, अरे बोलते हैं उन्होंने तो गलत चीज़, ये चीज़ तो सिखाया ही नहीं। यानी मैंने पूरा सलाह वर्कशॉप किया, उसके अंदर ये बात उन्होंने सिखाया ही नहीं, ऐसे लोगों का ख्याल होता है। तो इसी वजह से हम इंशाल्लाह सही के साथ साथ गलत भी देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। नमाज की अहमियत के मुतालिक चंद बातें हैं जो शेख आफाक इंशाल्लाह आगे लेने वाले हैं। मैं उसमें उससे आगे बढ़ता हूं। मैं जहां से शुरू कर रहा हूं कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, क्या आपको पता है कि उस नमाज का, उसी नमाज का हमें ज्यादा सवाब मिल सकता है? उसके हम 6 पॉइंट्स आपके सामने रखने वाले हैं। आप इस आयत पर गौर करिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन, बदबख्ती है, बदबख्ती है नमाजी के लिए, अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं। जो नमाज में गफलत बरतते हैं, ऐसे नमाजियों के लिए बदबख्ती है। तो पता क्या चला, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन फिर क्या मिल रहा है? फवैलुल लिल मुसल्लीन, बदबख्ती है ऐसे नमाजियों के लिए। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये बात हम इंशाल्लाह याद रखेंगे। जस्ट 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स में, क्योंकि हमें बहुत सारी
امیجز دیکھنی ہے، صحیح اور غلط طریقہ دونوں دیکھنا ہے، آیات حدیث دیکھنی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ریئیکشن دے رہے ہیں، تھوڑا آپ ریئیکشن ابھی نہ دیں، اینڈنگ میں انشاءاللہ آپ کو وقت مل جائے گا، لیکن ابھی نہ دیں. ابھی بہت دھیان سے انشاءاللہ سب لوگ پڑھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الرجل لینصرف، بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، پلٹتا ہے. وما کتب له الا عشر صلاته، لیکن اس کے لیے نماز کا صرف 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی 1/10. یعنی کہ ثواب جو اسے ملتا ہے، یہ جو گرین والا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1/10 ثواب ملا، 9/10 ثواب چلا گیا. حدیث صحیح سند سے ہے. تسوہا، کسی کے لیے 9واں حصہ، سمنوہا، سبوہا، سدسوہا، خمسوہا، ربوہا، سلسوہا، نصفوہا. 1/9، ہاں، 1/9، 1/8، 1/7، 1/6، 1/5، ایک چوتھائی، ایک تہائی، آدھا. یعنی کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے پوری، لیکن ثواب اس کا 1/10 لکھا جا رہا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کیونکہ جتنا خشوع ہوگا اندر، اتنا ثواب ملے گا، اور جتنی سنتوں پر عمل ہوگا اتنا ثواب ملے گا. تو یعنی نماز پڑھ رہے ہیں دو لوگ، لیکن ہم دیکھتے ہیں حسان بن عطیہ رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں ان رجلین لیکونان فی الصلاۃ الواحدہ، کہ دو آدمی ایک ہی نماز میں ہوتے ہیں. مطلب سوچو کہ ایک ہی نماز دو لوگ مل کر پڑھ رہے ہیں، دونوں پڑھ رہے ہیں، بازو بازو میں ہو سکتا ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وَأَنَّمَا بَيْنَهُمَا فِي الْفَضْلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ دونوں کے بیچ میں ثواب میں فرق اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا آسمان و زمین میں فرق ہے نا، اتنا فرق ہوتا ہے ان کے ثواب کے اندر. یعنی کہ دونوں لوگ نماز تو سیم پڑھ رہے ہیں، لیکن ثواب میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے، یہ بات ہم دیکھتے ہیں تابعی نے بتائی، اور یہ حدیث سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اس کورس کے اندر؟ کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے، ہم نماز بہتر پڑھیں اور ہمیں اس کا زیادہ ثواب ملے. یہ ہے ہمارا گول اس کورس کے اندر. آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. مطلب نماز میں جن کے پاس خشوع ہوتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے. میرے بھائیوں میری بہنیں، ایک ہی نماز، وہی نماز خشوع کے ساتھ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہے ثواب میں. تو ہم 6 پوائنٹس دیکھنے والے ہیں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے ہمارا خشوع، اور دوسرا پوائنٹ وہ ہے جتنی سنتوں پر ہم عمل کریں گے اتنا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا. آپ اس حدیث کو بہت اچھی طرح سے پڑھیے اور کئی بار پڑھیے، بلکہ میں ابھاروں گا کہ آپ اس حدیث کو یاد کر لیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جیسے تمہارے علاقے والے پڑھ رہے ہیں، جیسے تمہارے گھر والے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھو نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. اب ہم تو دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ کیسے نماز پڑھتے تھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ اکرام سے سن سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سب کو ابھاروں گا، میرے بھائی میری بہنیں، آپ پلیز اللہ کے واسطے ایسا مت کہیے اس کورس کے اندر کہ میں تو فلاں مولانا کا ماننے والا ہوں، میں ان کی بات تو نہیں چھوڑوں گا. اور بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء اکرام نے آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈیوائیڈ کر لیا، سنتوں کو تقسیم کر لیا. اگر آپ کہتے ہو کہ بانٹ دیا تو پھر آپ کو ایک ہی حصہ ملنے والا ہے نا، آپ کو باقی سب کا تو نہیں ملے گا نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز ثابت ہے وہ سب چیزیں قبول ہے. آپ کو اس کورس کے اندر کئی بار ایسی اسکرین ملے گی جہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ طریقہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، اور پھر آپ کو سوال پوچھوں گا کہ ان میں سے کون سا ثابت ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر 2 طریقے ثابت ہے تو دونوں صحیح ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ سنت لیتا ہوں، یہ سنت نہیں لیتا ہوں، یہ بھی سنت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم دونوں چیزیں لیتے ہیں، جو بھی ثابت ہے وہ قبول کرتے ہیں، ہاں جو ثابت نہیں ہے اسے نہیں قبول کرتے. تو یہ سمپل سی بات ہے، کیونکہ کئی ساری چیزیں ایسی بھی آپ کو ملے گی جو لوگ کر رہے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں قرآن و حدیث میں. اور میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہم یہ بات کو یاد رکھیں کہ سارے اماموں کا مقصد تھا ہمیں قرآن و سنت سے جوڑنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر مت رکھو. کیوں؟ کیونکہ چاہے علماء اکرام جتنے بھی بڑے ہوں، آخر میں تو انسان ہے، کسی عالم سے کسی مسئلے میں بھول ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ اگر ہم یہ کہیں گے میں تو فلاں عالم کا ماننے والا ہوں، میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ بات کو جان لیں کہ نقصان تو ہمارا ہی ہوگا نا. نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں
اور یہ نماز آپ ہی کے تو کام آئے گی قیامت کے دن. آج اگر کچھ سنتیں جو ثابت ہے، جو ہو سکتا ہے کہ جس عالم کی طرف آپ ریفر کرتے ہو انہوں نے نہیں بتایا لیکن ثابت ہے، دوسرے علماء کرام بتا رہے ہیں، دلائل کی روشنی میں بات آپ کے سامنے ہو، اور آپ کہو کہ نہیں نہیں میں نہیں مانوں گا، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو آپ ہی کا ہوگا نا، کیونکہ یہی تو نمازیں کل ہمارے کام آئے گی قیامت کے دن. جب کوئی ایک عمل نہیں دینے والا ہے، ایک نیکی نہیں دینے والا ہے، تو یہ ہماری ہی تو نمازیں ہمارے کام آئے گی. میرے بھائیوں میری بہنیں، میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ ایسی غلطی ہمیں نہیں کرنا ہے. ایک اور چیز نہیں کرنا ہے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، یعنی کہ جو ثابت شدہ باتیں ہیں وہ باتیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث جو ثابت نہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی کذاب اور جھوٹا راوی ہے، یا کوئی ایسی بات ہے جس کے اندر معتبر راویوں نے یعنی ثقہ راویوں نے وہ بیان نہیں کیا ہے، یا اگر مان لو کہ اس کی سند کنیکٹڈ نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر الیکٹرک کا وائر تو بہت اچھا ہے لیکن بیچ میں وائر کٹا ہوا ہے، اب کرنٹ کیا پہنچنے والا ہے؟ نہیں پہنچنے والا ہے نا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کا پائپ اگر بیچ میں سے ٹوٹا ہوا ہے تو پانی نہیں آنے والا ہے نل میں، لیکن یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو کہ کوئی بات اگر صحیح سند سے ہمیں نہیں ملتی، جو متصل ہے، سند جڑی ہوئی ہے، ہر راوی عادل بھی ہو، دینی اعتبار سے صحیح ہو، ضابط بھی ہو، اور حدیث شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو، مطلب جو حدیث صحیح ہونے کی جو کنڈیشنز ہے، صحیح یا حسن ہے تو قبول ہے. لیکن اگر بات ضعیف ہے، یعنی کہ ڈاؤٹ فل ہے، حدیث ضعیف ہے، ڈاؤٹ فل ہے، کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو کنفرم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. دا ما یریبک الا ما لا یریبک، جامعہ ترمذی کی میں صحیح حدیث ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس چیز میں شک ہے، اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے. تو ہم اسی وجہ سے ضعیف حدیثیں اور موضوع حدیثوں پر بیس نہیں کر رہے ہیں اس کورس کو، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں. اچھا، کسی کے ڈاؤٹس ہو تو کیسے آپ پوچھیں گے؟ آپ اس سوال کو پینڈنگ رکھیے، شیخ کفایت اللہ سنابلی انشاءاللہ 15 منٹ کا خاص سوال جواب صرف نماز کے موضوع پر لینے والے ہیں، 15 سے 20 منٹ کا اگلے ہفتے. تو آج ہم لوگ پازیٹیولی سب پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ اس کو ہولڈ پہ رکھیے اور پھر بعد میں اینڈنگ میں کل اگلے ہفتے پوچھیے گا انشاءاللہ. ہاں، ابھی فوکس کریے کہ سیکھیں ہم لوگ. تو نماز کا مکمل طریقہ سیکھنے کے لیے کچھ کتابیں جو ہم ریفر کر رہے ہیں، ایک ہے شیخ البانی کی جو فیمس کتاب صفت صلاۃ النبی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوپر جو انہوں نے کتاب بنائی، کمپائل کی الحمدللہ شیخ کفایت اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے، اور جو اردو میں، انگلش میں، عربک میں اویلیبل ہے. اور سید شفیق الرحمان کی اگر آپ کو اس سے ایزیئر کتاب چاہیے تو نماز نبوی، یہ بھی اویلیبل ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو کورس ہم پڑھا رہے ہیں اس کی پوری نوٹس میں آپ کو بتا دوں، پوری نوٹس الحمدللہ iicoU.com، آپ کو اس کا لنک دیا جائے گا چیٹ میں انشاءاللہ. اس میں اس کی پوری نوٹس اویلیبل ہے، اس کی PDF اویلیبل ہے، پاور پوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہو وہ اویلیبل ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، اور رومن اردو میں ہے. میں رومن اردو لے کے پڑھا رہا ہوں کیونکہ تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. تو نوٹس اویلیبل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بلکہ اس کا امتحان اویلیبل ہے، اور امتحان میں نے خود بنایا ہے، بہت سوچ سوچ کے بنایا ہے. یعنی امتحان ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ امتحان جب دیں گے تو ہم پرکھ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح موضوع سمجھا یا نہیں سمجھا. یعنی کوئی غلطی ہو تو امتحان دیتے دیتے کریکٹ ہو جائے. تو ایگزامز کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ اس کے ایگزامز دیں گے انشاءاللہ، تو جیسے ہی آپ کے ایگزامز آپ پاس کر لیں گے 80% مارکس پاسنگ ہے. صرف آپ کے ملٹیپل چوائس والے سلیکشن والے آنسرز ہیں، تھیوری آنسرز نہیں ہیں. لیکن آپ جو کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو چیک کر لو ایگزام دے کر، ایگزام میں آپ پاس ہو جائیں گے. جیسے ہی آپ پاس ہو جائیں گے آپ کی سرٹیفکیٹ، آن لائن سرٹیفکیٹ جنریٹ ہو جائے گی iicoU.com. آپ کو صرف اپنے گوگل کے ذریعے سائن ان کرنا ہے، اور سائن ان کر کے صلاح ورک شاپ میں جوائن کرنا ہے. اردو میں بھی ہے، انگلش اور رومن اردو میں بھی ہے. ہاں، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نماز کا ہمارا کورس. اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں زیادہ ثواب کیسے مل سکتا ہے. فرسٹ پوائنٹ آ چکا ہے، خوشو کے ذریعے. نمبر 2، سنتوں پر عمل کر کے، سنتوں پر عمل کر کے. اور پلیز محروم نہ رہ جاؤ کہ کوئی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے اور آپ کو نہیں نہیں میں نہیں مانتا کیونکہ ہمارے امام صاحب نے نہیں سکھایا. آپ یہ مت کہیے، آپ یہ کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں دیکھوں گا، اسٹڈی کروں گا، جو صحیح ثابت بات ہے وہ قبول کروں گا. ہاں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز نماز میں زیادہ ثواب کیسے ملے گا، وہ ہے اطمینان اور سکون سے نماز پڑھ کے. جتنی فاسٹ سپیڈ میں نماز پڑھیں گے اتنا ثواب کم ہوگا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت فاسٹ نماز پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز پڑھے ہی نہیں. پتہ کیا چلا؟ سپیڈ لمٹ بھی ہے. پتہ کیا چل رہا ہے؟ سپیڈ لمٹ بھی ہے. اگر سپر فاسٹ نماز پڑھیں گے تو ایسا ہے فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھے ہی نہیں. اور یہ بات بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے.
اسی وجہ سے بہت لوگ کچھ بعض مسجدوں میں بھی سپر فاسٹ نماز پڑھائی جاتی ہے، ان کو پتا نہیں ہے کہ فاسٹ سپیڈ نماز از اکول ٹو نو نماز. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4 اور 4 سے پہلے میں پوائنٹ نمبر 3 کی ایک اور دلیل بتانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے جہاں اس صحابی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تو فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع کے حالت میں اطمینان نہ آ جائے، اطمینان میں نہ ہو جاؤ. ثم ارفع راسک، پھر سر اٹھاؤ حتی تعدل قائما، یہاں تک کہ پوری طرح سیدھا کھڑے نہ ہو جاؤ. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کی حالت میں تم سجدے میں نہ رہو، یعنی کہ سکون اور اطمینان آنا چاہیے. ثم ارفع حتی تستوی وتطمئن جالسا، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ بیٹھ جاؤ، اچھی طرح سے بیٹھ نہ جاؤ تب تک کہ پوری طرح سے سیدھے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سے سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان نہ آ جائے سجدے میں. ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ پوری طرح سے کھڑے نہ ہو جاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ثم فعل ذلک فی صلاتک کلیھا، اور ایسا سب نمازوں میں کرو. اور آپ ٹاپ پہ یہ سمبل دیکھ لیں، پلر، یہ رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک ہے کہ اطمینان، طمانینہ یعنی اطمینان ہونا، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک ہے. کیا آپ کو یہ بات پتا تھی؟ خاص طور سے ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. جو بچے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں اور سپر فاسٹ نماز پڑھتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ فاسٹ نماز از اکول ٹو نو نماز. بہت تیزی سے نماز پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے نماز پڑھے ہی نہیں. چوتھی چیز، نماز میں زیادہ ثواب کیسے ملے؟ 3 پوائنٹس ہو چکے ہیں. نمبر 1 خشوع کے ساتھ، نمبر 2 سنتوں کے مطابق، جتنی سنتوں پر عمل کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. کسے؟ ہمیں. نمبر 3 اطمینان اور سکون والی نماز. نمبر 4 میننگ پر توجہ دینا، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا کو قبول کرے گا. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ ایسے دل کی پکار نہیں سنتا جو غافل دل ہو. یعنی جو دل غافل ہوتا ہے نا، اللہ ایسے دل کی پکار نہیں سنتا. مطلب کیا؟ زبان کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اب زبان تو کہہ رہی ہے، دل کہہ رہا ہے کیا؟ دل کہہ رہا ہے کیا؟ صرف زبان کہہ رہی ہے اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ ہدایت مجھے دے دے، اللہ ہدایت دے دے. دل کہہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل کو ہدایت چاہیے نہیں چاہیے؟ تو میں آپ سب کو ابھار رہا ہوں کہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نماز میں، ہمارا ایک گول اس صلاح ورکشاپ میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پوری کی میننگ پتہ چلے. اور جو نوٹس آپ کو یہ مل رہی ہے، یہ پاور پوائنٹ نوٹس وغیرہ، اس میں پوری میننگ دی گئی ہے. تو میننگ کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ اکبر سے سلام تک پورے کی میننگ پتہ ہونی چاہیے اور اس پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اللہ غافل دل کی پکار نہیں سنتا. اب مان لو دل کو معلوم ہی نہیں ہے میں نے کیا کہا، زبان کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب دل تو تب دھیان دے گا، دل سے آدمی دعا کب کرے گا؟ تب کرے گا نا جب اس کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا بول رہا ہے. اگر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے تو کہاں سے اس کا دل ہوگا اس چیز میں؟ ظاہر سی بات ہے نا. تو یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ میننگ پر توجہ دینا. 5ویں چیز یاد رکھیے میرے بھائی میری بہنیں، کہ وہی نماز اتنے ہی خشوع کے ساتھ اگر آپ اول وقت پہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. اس کی واضح دلائل موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اس کے اول وقت پر ہے. تو نماز کب پڑھنا ہے؟ اس کے اول وقت پر پڑھیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا. سمپل سی بات ہے. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نماز اس کے اول وقت کے بہت لیٹ پڑھتے ہیں، بہت لیٹ پڑھتے ہیں. اب یہ بات میں بتا دوں کہ یہ اول وقت کا جو قاعدہ ہے، یہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب، یہ چاروں نمازوں کے سٹارٹنگ کے ٹائم میں نماز پڑھنا ہمیں ملتا ہے. ہاں، عشاء کی نماز کے تعلق سے آپ کو واضح حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلدی پڑھاتے، کبھی دیر سے پڑھاتے، اور جب لوگ دیر سے جمع ہوتے تو دیر سے پڑھاتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر سے پڑھنا بہتر ہے عشاء کی نماز. باقی سب نمازوں میں جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اول وقت، وہ نماز پر ہم پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. حدیث آپ کے سامنے ہے، واضح حدیث، کلیئر حدیث. یہ ہو گئے 5 پوائنٹس. اور چھٹی چیز، وہی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا. صلاۃ الجماعتی تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ جماعت سے نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے فضیلت میں زیادہ ہے. 27 درجے، 27 ٹائمز. تو مان لو مثال کے طور پر آپ کہیں پر جاتے ہو، جیسے ہوتا ہے نا آفر بائی 1 گیٹ 1 فری، تو آپ کو جیسے موبائل خریدنا ہے اور کوئی آفر ہے کہ ایک موبائل خریدو 26 موبائل فری میں ملیں گے. ایک خریدو تم 26 فری میں ملیں گے، تو آپ کہاں جانے والے ہیں؟
جہاں پہ آفر ہے وہاں چند قدم دور، تھوڑا دور ہے، مارکیٹ میں جانا ہے تو وہاں جائیں گے آپ. ہاں، جہاں پہ ایک مل رہا ہے، ایک پہ 26 فری مل رہے ہیں موبائل فری میں. اوہ، تو یہاں تو آپ ایک نماز پڑھو، آپ کو 26 درجے اوپر ہے. کون سی نماز؟ جو جماعت سے پڑھی ہوئی نماز. تو یہ ہم نے 6 پوائنٹس دیکھے کس چیز کے متعلق، اسی نماز میں سے زیادہ ثواب کیسے ملے. اور اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں ہمارا نماز کا ایکچوئل طریقہ. تو پھر سے میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ دل میں خشوع ہوگا، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. جتنی سنتوں پر عمل کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. سپیڈ پہ کنٹرول، اطمینان والی نماز زیادہ ثواب ہے. سمجھ کر پڑھیں گے، غور کر کے پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، زیادہ ثواب ملے گا. اول وقت پہ پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، اور جماعت سے پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. مقصد کیا ہے کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ ثواب حاصل کریں، تاکہ قیامت کے دن وہی ثواب ہمارے ہی تو کام آئے گا، ہے نا. کل اعمال نامہ جب تولا جائے گا تب ہمارے ہی کام آئے گا. اب آئیے نماز شروع کرتے ہیں. نماز شروع کرنے میں یہ ارکان کی ٹریننگ میں بعد میں دینے والا ہوں انشاءاللہ لاسٹ میں، اور شیخ بھی کور کرنے والے ہیں. تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے قیام سے. کھڑے ہوتے ہیں نا. قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238. یہ نماز کے ارکان میں سے ایک ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. تو کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور حکم دیا. قوموا یعنی تم سب کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، قانتین فرما بردار ہو کر. اب کھڑے ہونے کے اندر آپ دیکھیے، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. اقیموا صفوفکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو صحیح کرو، سیدھی کرو. فإنی اراکم من وراء ظہری، اور کیونکہ میں اپنے پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں. یہ ایک معجزہ تھا، میریکل تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، کہ میں اپنے پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں نماز کی حالت میں کہ تم لوگ سیدھے کھڑے ہو کہ نہیں ہو. اب صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتا، اپنے کندھے کو ساتھی کے کندھے سے ملا دیتا. وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملا دیتا. یہ ہے صحابہ کا عمل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پیچھے سے دیکھتے تھے، اور یہی عمل صحابہ کیا کرتے تھے، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملاتے تھے. اب یہ قوموں والی بات ہے، اب کھڑے ہوئے ہم نماز کے لیے، تو یہاں پہ ہم نے یہ بات دیکھ لی ہے. یعنی کہ ہم نماز جب دیکھ رہے ہیں تو انفرادی نماز اور جماعت سے نماز دونوں کے مسائل ساتھ ساتھ میں دیکھیں گے. ہاں انشاءاللہ. اس متعلق ایک دوسری حدیث دیکھیے، رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو اچھی طرح سے ملاؤ. وقاربوا بینہا، اور اچھی طرح سے قریب آؤ، ایک دوسرے کے قریب آؤ. وحاذوا بالاعناق، اپنی گردنوں کو برابر ایک ہی لیول میں رکھو، یعنی گردنیں جو ہے برابر ایک لیول ہو، ایسا نہیں کہ ایک کی آگے ہے دوسرے کی پیچھے ہے، ایک ہی لائن چلنی چاہیے گردنوں کی. فوالذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لارا الشیطان یدخل من خلال الصف کانها الحذف، یقیناً میں دیکھتا ہوں شیطان کو تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے جیسے کہ مینڈی کا بچہ. ہاں، مینڈی کا بچہ، اس طرح سے شیطان تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو مینڈی کے بچہ اگر داخل ہوتا تو کہاں سے داخل ہوتا؟ پاؤں کی طرف سے یا کندھے کی طرف سے؟ تو آپ دیکھو گے، اگر سوچو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مینڈی کا بچہ آئے گا تو پاؤں کے لیول سے ہی آئے گا نا، پاؤں کے درمیان میں وہیں سے تو آئے گا نا مینڈی کا بچہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانہ الحذف جو کہا، مینڈی کے بچے کی جو مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیپ کا بچہ ہوتا ہے نا، ہاں، اس کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے. کون؟ شیطان. اب آپ دیکھو گے بہت سے لوگ نماز میں یہ چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ قریب آ جائیں، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا لیں، یہ چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں بہت سے لوگ. اور اسی وجہ سے اگر 10 لوگ ہو سکتا ہے کھڑے ہیں تو درمیان میں 9 شیطان کھڑے ہیں، 9 شیاطین کھڑے ہیں، اللہ کی پناہ. تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ملانے سکھایا، ایک دوسرے کے قریب آنا سکھایا. یہ حدیث دیکھیے، یہ صحیح مسلم میں ہے. استووا ولا تختلفوا، برابر کھڑے ہو جاؤ، آگے پیچھے نہ رہو، اختلاف نہیں ہونا چاہیے صف میں. فتختلف قلوبکم، نہیں تو تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا. تو اب یہ فوٹو دیکھ کر بتائیے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ یہ فوٹو میں کیا چیز غلط دکھ رہی ہے؟ ہینڈ ریز کرنا ہوگا، میں آپ کو انمیوٹ آپشن دوں گا تب آپ بتائیں گے. اس فوٹو میں، جو فوٹو آپ کے سامنے ہے، اس میں کیا غلط دکھ رہا ہے؟ جو اب یہ کراس لگا ہوا ہے، یہ کراس میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ آپ لوگ بتائیں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیا غلط دکھ رہا ہے اس میں؟ سر اس کلاس میں بھی یہ بتا رہا کہ جو پیر ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے یہ نہیں ہے،
ये शैतान के दाखिल होने का रास्ता है। ठीक है, आपने एक बात बताई कि मिले हुए नहीं है, और क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? एक तो है पैर मिले हुए नहीं है, दरमियान में गैप है, तो यहाँ पे शैतान दाखिल हो और सकता है। लाइन के शेख ये आगे पीछे खड़े हैं पैर मतलब आगे आगे पीछे पीछे। खड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ये सफ इस तरह से आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्या गर्दन सेम लेवल होगी, यानी लाइन, गर्दनों की लाइन सेम लाइन चलेगी? नहीं चलेगी, आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये बात हम देख रहे हैं, ये भी इसमें मिस्टेक दिख रही है। और कोई चीज? हम्म, ठीक है, आसंत। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, आप लोग सब ये बताओ कि ये इसमें क्या सही है क्या गलत है। फोटो देख लिए बराबर? अब पोल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देख लिया आपने फोटो? ये फोटो में जिस तरह से खड़े हैं, ये सही है गलत है, आपको ये बताना है। तो क्या नमाज में खड़े होने का ये तरीका सही है या गलत है? देखिए, बराबर से देख लो। देख लिए? अब पोल आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ये है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको बस एक बटन दबाना है। फर्स्ट ऑप्शन ये है, बिल्कुल सही है। सेकंड ये है, 4 उंगलियों का गैप होना चाहिए, इतना नहीं। तीसरा ऑप्शन ये है, कंधों जितना गैप होना चाहिए, कंधों जितना। तीनों में से कौन सा सही है? जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको पोल ऑप्शन नहीं मिल सकता है, वो लोग वहां चैट पे डालो, चैट में डाल दो। और जो लोग हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्टूडेंट्स यहाँ 1000 स्टूडेंट्स जमा हैं, तो वो लोग डायरेक्टली वोटिंग कर सकते हैं। मैं आप सबको उभारता हूँ, जरा वोट बटन दबाइए, ताकि आपको पता चले कि आपने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया। ये सिर्फ आपके लिए है, और इस तरह से क्लास में सीखने से चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। क्योंकि सलाह वर्कशॉप आप एक बार कर रहे हैं, अब वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रहे, उसी चीज़ के लिए हमने ऐसे पोल्स बनाए हैं, ताकि आपको वो ज़्यादा दिनों तक याद रहे। तीन में से कौन सा सही ऑप्शन है? चलिए देखते हैं। हमारे स्टूडेंट्स में से 67% बोल रहे हैं कि कंधों जितना गैप होना चाहिए, और ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। 25% बोल रहे हैं 4 उंगलियों का गैप होना चाहिए, और 8% कह रहे हैं यही तरीका बिल्कुल सही है। तो इनमें से जो सही जवाब है, एक्चुअली अगर आप देखोगे, कंधों जितना गैप होना चाहिए। क्योंकि 4 उंगली के गैप वाली बात जो है, ये 4 उंगलियों की गैप वाली कोई सही हदीस हमारे पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें कोई एक सही हदीस तो मिली होती ना, कि 4 उंगलियों का गैप होना चाहिए। जो 4 उंगलियों वाली बात है, इसकी कोई दलील नहीं है। हाँ, इसमें यह बात है कि यह तरीका बहुत ही ब्रॉड है, ये कंधों से भी बाहर जा रहा है। फिर क्या होगा? पांव से पांव तो मिल जाएंगे, लेकिन कंधे से कंधा नहीं मिलेंगे। क्योंकि हदीस क्या है? मन की बहू भी मन की भी सोहिबी ही व कदमहू भी कदम ही, कि कंधा अपने साथी के कंधे से और कदम अपने साथी के कदम से। तो यहां पर कंधे नहीं मिलेंगे, और ये तरीके में कदम नहीं मिलेंगे, तो दोनों तरीके गलत है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए इतना ब्रॉड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए इतना नैरो। सही बात यह है कि, सही बात यह है, जो आपने फोटो इससे पहले देखे थे ना, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही है। इसके अंदर कंधे भी देखिए सेम है, सेम पर्सन है ये, कंधे भी मिल रहे हैं, कदम भी मिल रहे हैं, ये सही तरीका है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आ, अब मुझे ये बताइए, ये तरीका सही है गलत है? ये तरीका सही है या गलत है, बताइए। आप में से जो जवाब देना चाहते हैं, आपको हाथ उठाना पड़ेगा, मैंने क्लियर किया। जो लोग जवाब देना चाहते हैं, मैं हाथ उठाइए, और मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दूंगा, आप बताएंगे। जी, इसमें क्या सही है क्या गलत है? अस्सलामुअलैकुम शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जी। बरकातहू। इसमें डायरेक्ट किबला की तरफ नहीं हो रहे हैं हाँ, पैर। उंगलियां किबले की तरफ नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। जी। हाँ, उंगलियां किबले की तरफ होनी चाहिए। अच्छा, एक रूल याद रखिए कि मैंने जब आया, मैंने शुरू में अस्सलाम वालेकुम किया, आप लोगों ने वालेकुम सलाम किया। अब हर स्टूडेंट को बार बार सलाम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने सलाम कर लिया, आपने जवाब दे दिया, अब हो गई बात। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो यहां पर क्या ये तरीका सही है गलत है? आप लोग, बस बाकी स्टूडेंट्स को भी मौका मिल रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? हाँ, क्या ये नमाज का तरीका सही है या गलत है? जी, पोल लाइए। हाँ, 3 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से एक जवाब दें। जी, 3, 2, 1, एंड पुलिंग। वेरी गुड, माशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब शरीक हो रहे हैं हमारी क्लास की एक्टिविटी में। इससे और एक्टिवली आप सीख सकते हैं इंशाल्लाह। 83% स्टूडेंट्स ने कहा है कि नहीं सही है, किबला रुख होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। और यानी इससे ये भी पता चल रहा है, ये लोग सब ध्यान से सुन रहे थे। और 15% ये बोल रहे हैं
اگر پاؤں سے پاؤں ملانے کے لیے ہے تو صحیح ہے، نہیں تو غلط ہے. ان کی بھی فکر یہ ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے لیے ہو. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ پاؤں کا دو سائڈز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اندر والی سائڈ، ایک ہوتی ہے باہر والی سائڈ. تو باہر والی سائڈ اگر ملائیں گے تو انگوٹھا ایسا لگے گا جیسے کہ قبلے کے تھوڑا سا اندر جا رہا ہے، لیکن دوسری سائڈ کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے وہ اسٹریٹ دکھتی ہے. تو کچھ انگلیاں اسٹریٹ ہو جائے گی اور اس کے اندر بھی مقصد آپ کا صحیح ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ ہم نے یہ آپشن کو صحیح بتایا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں کھڑے ہونے کے تعلق سے. کانت بی بواسیر، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بواسیر ہو گیا تھا، پائلز. فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان الصلاۃ، نماز کے بارے میں. فقال صلی قائما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے فقاعدا، تو بیٹھ کر پڑھو. وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے فعلی جنب، تو اپنے پہلو پر لیٹ کر پڑھو. تو یعنی کیا، نماز کسی بھی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. تو قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو کر پڑھو، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما بردار ہو کر کھڑے ہو کر پڑھو. تو کھڑے ہونے والے قاعدے میں گنجائش کہاں پیدا ہوتی ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اپنے پہلو پر لیٹ کے پڑھے گا، لیکن نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑے گا. اچھا، جب بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس تعلق سے ایک سوال ہوتا ہے، ایک دیکھیں گے ہم یہ حدیث، یہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث موجود ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادہ مریضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی، مریض کو دیکھنے گئے. فراہ یصلی علی وسادہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ تکیے پر نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ہوتا کیا ہے، سجدہ کرنے میں ایسا لگتا ہے آدمی کو کہ سجدہ تکیے پہ کروں، تکیہ زمین پر، یعنی کہ میرا سجدہ زمین تک پہنچ گیا. فاخذها فرما بها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لیا اور سائڈ پہ ہٹا دیا. فاخذ عودا، اب وہ نماز میں ایک لکڑی کو لے لیے، لیصلی علیہ، تاکہ لکڑی میں سجدہ کر کے وہاں پہ نماز پڑھ لے اس پر. فاخذہ فرما بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی بھی لے کے سائڈ پہ رکھ دیے. فقال، جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، ان استطاعت، طاقت ہے تو. وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، اگر زمین پر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، اشارے سے. اور پھر ایک رول یاد رکھیے، وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، اپنے سجدے کو اپنے رکوع سے نیچے بناؤ. یعنی اشارے سے پڑھ رہے ہو تو سجدہ کیا ہوگا، رکوع سے نیچے ہوگا، اور رکوع میں جتنا ہم جھکیں گے اس سے زیادہ سجدے میں جھکیں گے. وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، یہ رول ہم یاد رکھیں گے اگر ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. کب؟ ایسی شوقیہ نہیں، بلکہ جب نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تب بیٹھ کے پڑھو، اور جب بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہ رول کے ساتھ ہوگا. اچھا، ایک ہی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے کہ کھڑے ہو کے قرات جب لمبی نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے قرات کی اور آخر کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر پڑھے. اب اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر کی 30-40 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پڑھے، اور باقی جو لمبی قرات تھی وہ بیٹھ کر کیے. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں تھے، جب طاقت کم ہو گئی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز بھی پڑھے جیسے کہ ہمیں ملتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ سٹیپ. کھڑے ہو گئے، اب نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ نظریں تو اس بارے میں آپ دیکھیے، یہ حدیث جو ہم دیکھتے ہیں بیہقی، حاکم وغیرہ میں ہے، ابن عساکر نے جمع کیا ہے، اور شیخ البانی نے صفہ صلاۃ النبی میں اس کی تحقیق بتائی. حدیث صحیح سند سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کانا اذا صلی طاطا راسہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے سر کو جھکاتے. ورما ببصرہ نحو الارض، اور اپنی نظروں سے زمین کی طرف دیکھتے. کہاں دیکھتے؟ زمین کی طرف دیکھتے. تو نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ زمین کی طرف ہونی چاہیے، برابر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تھے تو نماز پڑھی تھی کعبے کے اندر، اور عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے. انہوں نے جو دیکھ کر بیان کیا تو ہمیں یہ باتیں پتہ چلی. وہ کہتی ہیں ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے باہر نہیں نکل گئے، نماز مکمل نہیں کر لی. تو سجدے کی جگہ پر ہی پوری نماز میں نظریں ہوگی. صرف ایک وقت ہے جب سجدے کی جگہ سے نظریں ہٹے گی، وہ ہے تشہد کی. جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو کلمے کی جو انگلی ہے جس کو حرکت دینا ہمیں ملتا ہے، آگے ہم حدیث دیکھنے والے ہیں، اس وقت پر اس انگلی کو دیکھنا ہمیں ملتا ہے. لیکن باقی پوری نماز میں نظریں کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر ہوگی. تو یہ دو حدیثیں آپ نے دیکھے، پہلی حدیث بیہقی کی اور یہ دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے. ان سے پتہ چلتا ہے کہ نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. اب یہاں وہاں دیکھنا کی بعض لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے،
تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے تعلق سے پوچھا، فقال ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ چوری ہے جس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ بندے کی نماز سے چوری بھی کر سکتا ہے، اور کیسے چوری کرتا ہے؟ جب ہم نظریں سجدے کی جگہ سے اور جگہ پہ چلی جائے، یعنی کوئی دوسری جگہ دیکھ رہا ہے یا دوسری جگہ دیکھ رہا ہے، التفات نظریں جو پھرتی ہے، یہ اس ذریعے سے شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرو گے یہ کہ شیطان آپ کی نماز سے چوری کرے اور آپ کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے؟ تو اسی وجہ سے نظروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور یاد رکھیے اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی مل جاتی ہے کہ نظروں کو کنٹرول کر لو تو دھیان بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، خشوع میں بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، خشوع میں بھی ایک انسان آگے بڑھتا ہے اور اسے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کا دھیان بھٹکتا ہے نا تو اس کی نظریں بھی بھٹکنے لگتی ہیں، یعنی دھیان میں جب خیال میں دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو کئی بار اس کی نظریں بھی ہو سکتا ہے بھٹکنا شروع ہو جائے، اور کئی بار اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نظریں بھٹک رہی ہے، کیونکہ اس کو دھیان اس کا نماز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نظریں آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فی صلاتہم، اپنی نماز میں، فاشتد قولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سخت ہوئی، فی ذالک، حتی قال، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لینتہن عن ذالک، انہیں اس چیز سے رک جانا چاہیے، اور لتختطفن ابصارہم، نہیں تو ان کی نظریں اچک لی جائے گی، نظریں اچک لی جائے گی، یعنی کہ آسمان کی طرف دیکھنا، کوئی اگر سوچے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، میں آسمان کی طرف دیکھ کر کے نماز پڑھوں، تو نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا سختی سے منع ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ادھر ادھر دیکھنا بھی منع ہے، آسمان کی طرف بھی دیکھنا منع ہے۔ ہاں، اب مجھے بتائیے آپ سب میں سے کون بتا سکتا ہے کہ عام طور پر جب لوگ بہت دھیان سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک چیز لوگ کرتے ہیں نماز میں جو غلط ہے، جو لوگ بعض لوگ کرتے ہیں، کون سی چیز کرتے ہیں آپ میں سے کون بتائیں گے؟ نماز میں دھیان لگانے کے لیے کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں۔ جی، آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لینا، جی، اور آنکھیں جیسا بند کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کرنے سے جی، کیا کہا آپ نے؟ جی، آنکھیں بند کر آنکھیں بند لینا، یہ جواب بالکل صحیح تھا۔ اور بعض لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں، انہیں یہ دو حدیثیں ضرور بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند کرنے کی ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ نظریں سجدے کی جگہ پر ہو، فکسڈ، ہاں، موضع سجود ہی، اپنے سجدے کی جگہ پر نظریں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نحو الارض، جیسے کہ پہلی حدیث میں آیا نحو الارض، زمین کی طرف، زمین میں کہاں؟ سجدے کی جگہ پر، وہاں پہ نظریں ہونی چاہیے۔ آنکھیں بند کرنے کی ہمیں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی، کوئی کہتا ہے اگر ہے تو دلیل لا کر پیش کریں، ہم لوگ بتائیں گے اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے۔ ہاں، اچھا، ابھی ہم یہاں تک ہم نے دو چیزیں دیکھ لیے، کھڑے ہونا اور قوموا للہ قانتین کی تفصیل دیکھ لی ہم نے، اور ہم نے آنکھیں نظریں کہاں ہونی چاہیے وہ دیکھے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک الگ سوال ہے، یعنی یہاں تک جو دو باتیں کر چکے ہیں اس سے الگ بات ابھی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز میں کب سے بات کرنا منع ہے؟ یہ پول آپ کے سامنے آ رہا ہے، پول لائیے۔ وضو کے بعد سے، نیت کے بعد سے، تکبیر تحریمہ کے بعد سے، یا تکبیر تحریمہ کے بعد بھی صرف ہاں اور نہ بول سکتے ہیں؟ بتائیے۔ کہاں سے بات کرنا بند ہے؟ بات کرنا کہاں سے منع ہو جاتا ہے؟ جی، 3 2 1 اینڈ پولنگ۔ آپ کی اسکرین پر ریزلٹس ہیں، 55% بول رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد سے، 38% بول رہے ہیں نیت کے بعد سے، اور 2% بول رہے ہیں وضو کے بعد سے ہی باتیں بند ہے، اور 5% یہ بول رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واضح، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چاوی، جو چاوی ہے وہ طہارت ہے، وہ تحریمہ التکبیر، جو اس میں حرام کرنے والی چیز ہے وہ ہے تکبیر، تو جو تکبیر ہے نا وہ ہے حرام کرنے والی چیز، یعنی کہ جو بات چیت، کام دھام، سب چیز جو منع تھی، وہ ساری چیزوں کو یعنی روکنے والی، جو ہمیں حرام کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبیر، یعنی تکبیر تحریمہ، یعنی جو شروع کی جو تکبیر ہے اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں شروع میں،
تو یہ اللہ اکبر کے بعد ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے. وہ تحلیلہ تسلیم، اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے. جو ہم سلام پھیریں گے تو وہ حلال کرنے والی چیز ہے. تو یہ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے رکن ہے، پلر ہے. ایک پلر وہ آیا تھا جو قوموا للہ قانتین، اس کے بعد یہ دوسرا پلر آیا تکبیر تحریمہ. یہ نماز کے ارکان میں سے رکن ہے. دیکھیے ارکان کی سٹڈی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو چیز واجب ہوتی ہے، واجب یعنی کمپلسری، کمپلسری میں کوئی چیز اس درجے کی ہوتی ہے کہ رکن ہے. کوئی چیز ہوتی ہے جو کمپلسری، جیسے پہلا تشہد جو پہلی بار اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں نا، وہ فرض ہے، کمپلسری ہے. لیکن اگر وہ مس ہو گیا تو آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. لیکن رکن اگر مس ہو گیا، جو رکن ہے، تو پھر سجدہ سہو کر کے بھی آپ کی رکعت سیو نہیں ہونے والی. یعنی کہ آپ کو وہ رکعت ہی دہرانی پڑے گی تو ہی وہ آپ کی رکعت بچنے والی، اگر آپ نے جو چیز لازم ہے. ہاں، تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ارکان میں سے ایک پوری لسٹ آپ جب دیکھ لیں گے، جیسے رکوع چھوٹ گیا تو کیا سجدہ سہو کر کے چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. تو ارکان کی لسٹ تھوڑا یاد کریے، اینڈنگ میں آپ کو ریوائز بھی کراؤں گا اینڈنگ میں انشاءاللہ. ابھی بس پڑھتے جاتے ہیں. اب ہم یہاں کہاں پہنچ رہے ہیں؟ جو ہے تکبیر تحریمہ. اب یہاں پر جو لوگوں نے یہ کہا کہ نیت کے بعد سے، میں آپ کو نیت کے تعلق سے بھی چند باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. نیت کے تعلق سے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ نیت کی جگہ دل میں ہے. نیت کی جگہ دل میں ہے. جیسے بعض لوگ جو نیت پڑھتے ہیں نا، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی نماز واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. تو یہ جو الفاظ کے طور پر پڑھنا نہیں ملتا، ہمیں ملتا ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو ہماری جو نیت ہے نا، وہ ہمارے دل میں ہے. جو ہماری نیت ہے اللہ جانتا ہے. اب جیسے آپ کلاس میں آئے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ کہ آپ نے کوئی نیت پڑھے تھے؟ آپ نے پڑھے نہیں تھے نا کوئی نیت، کہ میں نیت کرتا ہوں نماز صلاح ورکشاپ اٹینڈ کرنے کی واسطے اللہ کے، منہ میرا اس موبائل کی طرف. ایسا تو آپ نے نیت نہیں کرے تھے. اللہ کو پتہ ہے آپ کی کیا نیت ہے، ہماری کیا نیت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیت میں اخلاص رکھے اور ہم یہ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں. لیکن نیت اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جیسے کوئی صدقہ دے رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 10 روپے صدقہ دینے کی واسطے اللہ کی، منہ میرا اس غریب کی طرف. وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے. اور اگر بتا رہے ہیں آپ کا منہ قبلہ رخ ہے، اور بعض لوگ جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں، بولے امام کے پیچھے کیوں؟ کیونکہ اب امام کے پیچھے زیادہ ثواب ملتا ہے، تاکہ مطلب ریکارڈ میں رہے کہ میں امام کے پیچھے تھا. لیکن اللہ کو پتا ہے آپ کے ریکارڈ میں، کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کم ملے گا ثواب؟ سوال ہی نہیں ہوتا. تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں امام کے پیچھے ہوں. اب آپ امام کے پیچھے بتا رہے ہیں، پھر ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگے گا کہ میں پہلی صف میں ہوں، کیونکہ پہلی صف میں زیادہ ثواب ملتا ہے. جب آپ یہ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ بتا دو، تو پہلی صف میں ہو یہ بھی بتا دو. پھر کہو کہ پہلی صف میں رائٹ سائڈ سے دیوار سے تیسرا آدمی ہوں. ہاں، اللہ اکبر. یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی نیت آپ کے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت پتہ ہے کہ آپ ظہر کی پڑھ رہے ہو یا عصر کی پڑھ رہے ہو، آپ فرض پڑھ رہے ہو کہ سنت پڑھ رہے ہو، لیکن نیت دل میں ضرور ہونی چاہیے. ہاں. اب جہاں تک لوگ زبان سے پڑھتے ہیں نا نیت، حقیقت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب آپ بتاؤ، پورا دین اسلام محفوظ دین، اللہ کی کتاب محفوظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محفوظ، ہمارے پاس ہزاروں حدیثیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں نیت زبان سے پڑھتے ہوتے تو صحابہ کیا ہمیں وہ بات نہیں پہنچاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا استفتاح پڑھتے تو ان کی داڑھی ہلتی، تو صحابہ ان سے پوچھتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں. ایسے داڑھی ہلتے ہوئے وہاں نیت کے ٹائم پہ بھی پتہ چل جاتا. صحابہ کرام بتائے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہوتے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا النبی، اے نبی، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، کہ آپ پہنچا دیجئے. تو امپاسبل ہے کہ کوئی دین کی بات ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتائیں. یعنی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے کہ دین کی بات ہو اور ہمارے نبی ہمیں نہ بتائیں، ایسا امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اس بات کو یاد رکھیے میرے بھائی کہ نیت زبان سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک صحیح حدیث نہیں ملتی، ایک بھی حدیث نہیں ملتی. کیا آپ کو پتا ہے چاروں اماموں کے نزدیک بھی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، ان کے نزدیک بھی دعا نیت پڑھنا نہیں ہے، لیکن عوام میں یہ چیز بہت مشہور ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہمارا رخ قبلہ رخ ہے ہم، اور ہماری نظریں کہاں ہیں؟ سجدے کی جگہ پر ہے. ہم نے نیت زبان میں نہیں کرنا ہے، ہمیں دل میں نیت کر لی ہے. اب تکبیر تحریمہ جو کہنا ہے، اس کے ساتھ میں رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھانا. اب اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے یہ اس بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر و رفع یدیہ،
کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے تھے خود کر کے، عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے یہ، لیکن لاسٹ لائن دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں پوری حدیث پڑھ لیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر نے کبرا تکبیر کہی، وہ رفع یدیہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا، رفع الیدین کیا، وَإِذَا رَكَعَ جب رکوع کیے رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْن جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوئے رفع یدیہ ہاتھوں کو اٹھایا، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر نے اس چیز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی. یعنی پہلے عبداللہ ابن عمر کر کے بتا رہے ہیں اور پھر لاسٹ لائن یہ ہے کہ اس چیز کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اب رفع الیدین کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہے، لیکن ان ساری احادیث میں سے یہ حدیث کیوں میں نے یہاں ذکر کی ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا منسوخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا، حالانکہ منسوخ کی کوئی ایک حدیث نہیں ہے موجود، ایک حدیث موجود نہیں ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا، تو آپ بتاؤ اگر منسوخ ہوا ہوتا تو صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تابعی کو کر کے بتا رہے ہیں، تو کیا کوئی منسوخ چیز کر کے بتا سکتے ہیں؟ کیا کوئی چیز جو منسوخ ہوئی ہے کیا وہ کر کے بتا سکتے ہیں؟ کیا جائز ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا کینسل ہے، منسوخ ہو گیا، پہلے تھا پھر بعد میں مسجد حرام جو کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا ہمیں ملتا ہے. اگر کیا کوئی ابھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا نا. تو یہ دلیل ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے. پہلے تو جو لوگ کہتے ہیں منسوخ ہے ان کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھوں گے کہ وہ کہہ رہے منسوخ ہے، ان کے پاس کوئی حدیث ہوگی تو ہے ہی نہیں. اس بارے میں ہم نے بہت سارے ڈسکشنز کیے ہیں اور کوئی ایک حدیث نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے منسوخ ہے تو تکبیر تحریمہ بھی منسوخ ہو جائے گی نا، پھر تو تکبیر تحریمہ منسوخ ہو جائے گی. ویسا تو ہے نہیں. ایک سٹوری بیان کی جاتی ہے کہ لوگ بت رکھ کر آتے تھے بغل میں، لیکن یہ صرف سٹوری ہے، اس کی کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ موضوع گڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے. یعنی یہ ایک جسٹ کہانی ہے، کہیں سے آ گئی ہے کہ لوگ بغل میں بت رکھ کے آتے تھے. اب سوچو اگر کسی کو رکھنا ہی ہے تو جیب میں رکھ لے گا، بغل میں کیوں رکھ کے رہے گا؟ اور اگر رکھ کے آیا نعوذ باللہ تو تکبیر تحریمہ جب کرتے ہیں تبھی گر جائے گا. پھر یہ کہنا کہ بار بار رفع الیدین کرانا تاکہ بغل میں سے بت گر جائے، یہ پتہ نہیں کہاں سے سٹوری لوگوں نے کریٹ کر دیا. یعنی بعض لوگ جب ان کو بتائی جاتی ہے نا حدیث، بولے نہیں نہیں یہ تو اس زمانے میں تھی کیونکہ بغل میں بت رکھ کے آتے تھے لوگ. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. تو حقیقت وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو یہاں پر یہ حدیث ہم نے دیکھے رفع الیدین کرنے کے متعلق، اور بھی کئی حدیثیں، اس میں سے 2 اور حدیثیں آئے گی. لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہو تو امام بخاری نے خود ایک کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، جز رفع الیدین. تو یہ کتاب کے اندر انہوں نے رفع الیدین کے متعلق حدیثیں جمع کی ہے. اس کا اردو ترجمہ شیخ زبیر علی زئی نے کیا ہے اور موجود ہے. اور آپ جو آن لائن ایگزام کرنے IIC-OU پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ یہ کتاب بھی ہم نے وہاں ڈاؤن لوڈ میں رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے تو آپ امام بخاری کی کتاب انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے تو کہاں تک کیسے اٹھانا ہے؟ چلو وہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے دوسری حدیث اس موضوع پہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اپنے کندھوں تک، ہاں حذو منکبیہ، اذا افتتح الصلاۃ جب نماز شروع ہوئی، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ اور جب تکبیر کہی رکوع کے لیے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب سر اٹھائے رکوع سے، وَرَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا اور جب ہاتھوں کو پھر سے اٹھایا، جب تین باتیں دیے، وقال سمیع اللہ لمن حمدہ جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا ولک الحمد، وکان لا یفعل ذلک فی السجود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے. یہ حدیث ہمیں مل رہی ہے صحیح بخاری کے اندر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر کیا ملتا ہے؟ حذو منکبیہ، کندھوں تک. دھیان سے سنیے سب اسٹوڈنٹ، دھیان سے سنیے کیونکہ آپ کو ایک سوال آنے والا ہے آپ کے سامنے پول میں، تو آپ دھیان سے سنیے. دوسری حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ یہاں تک کہ کانوں تک پہنچ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے لیول تک پہنچ جاتے، کانوں کا لیول. ہاں
اور یہی بات آگے دی گئی ہے، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں تک پہنچ جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر سے رفع الیدین کرتے، وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے سر اٹھا کر رکوع سے، تب یہ اس طرح سے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال آپ سب کے لیے، ہاتھوں کو رفع الیدین میں کہاں تک اٹھانا ملتا ہے؟ پہلا جواب کندھوں تک، کندھوں تک، دوسرا جواب کانوں تک، تیسرا جواب دونوں صحیح۔ چلو تینوں میں سے ایک جواب بتاؤ، میں چیک کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس دھیان سے سن رہے ہیں کلاس میں۔ ہاں جواب دیجئے، کندھوں تک، کانوں تک، یا دونوں صحیح؟ ایک ہی جواب دینا ہے بھائی جی۔ 3، چلیے میں دیکھ رہا ہوں بعض اسٹوڈنٹس نہیں دے رہے ہیں ووٹ، لیکن دیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو چیک کر سکو کہ میں دھیان سے سن رہا ہوں کہ نہیں سن رہا ہوں۔ اس میں یہاں کوئی شرمانے والی بات نہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں سب۔ ہاں جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے اینڈ پولنگ کر رہا ہوں، ریزلٹس یہ ہے کہ 56% اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں دونوں صحیح، 23% کہہ رہے ہیں کندھوں تک، 20% کہہ رہے ہیں کانوں تک۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ آپ لوگ خود سمجھ لیجئے کیا پتا چلتا ہے۔ صحیح جواب یہ ہے دونوں صحیح ہے، کندھوں تک بھی صحیح ہے، کیونکہ آپ نے ابھی 2 منٹ پہلے حدیث دیکھا، میں نے بلکہ آپ کو ٹپ بھی دیا تھا کہ دھیان سے دیکھو، آپ کو سوال پوچھنے والا ہوں۔ تو یہاں پہ کیا دیا ہے؟ حتی حذو منکبیہ، کندھوں تک، پہلی حدیث آپ کے سامنے کندھوں تک والی حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ دوسری حدیث کانوں تک، حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں تک، یہ بھی صحیح ہے۔ کندھوں تک بھی صحیح ہے، کانوں تک بھی صحیح ہے۔ جہاں دو چیزیں ثابت ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں صحیح ہے برابر۔ ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے ہمارا کہ بھئی ہم تو فلاں کے ماننے والے، ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے، ہمارے امام کی بات۔ ہم امام الانبیاء پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سارے اماموں کو رسپیکٹ کرتے ہیں، جس امام کے پاس قرآن حدیث سے باتیں ہم لے لیتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ علماء میں سے بعض علماء نے ہی کہا ہے، یہ ہم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی اپنی طرف سے نکال سکتا ہے، کیونکہ ہم وہی بات کہہ سکتے ہیں جو پہلے سلف میں کہی گئی ہے، اور نئی بات نکالنا بلکہ منع ہے کہ کوئی نئی بات 1400 سال میں کسی کو نہیں سمجھ میں آئی ہم نکال کے لائیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں تو یہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ دونوں صحیح۔ تو کس کا جواب صحیح ہے؟ جنہوں نے یہ جواب دیا تھا وہ لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ ہاں تو سب لوگ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 2 صحیح ہے، یہ والا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ میں سے کون بتائیں گے؟ جی 1 منٹ میں چیک کروں۔ جی جو لوگوں کا ہاتھ اوپر ہے میں ان میں سے موقع دے رہا ہوں، 2-3 لوگوں کو انمیوٹ آپشن دے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ الگ الگ لوگوں کو دوں تاکہ سب الگ الگ لوگ شریک ہو سکیں اس میں۔ جی بتائیے نہیں، یہ مولانا طریقہ طریقہ صحیح صحیح ہے ہے، آپ کا۔ کیا نہیں غلط ہے اس میں؟ ابھی تو دیا تھا کانوں یہ تک۔ انہوں نے کانوں کو چھو رکھا ہے۔ جی کانوں کا لیول حتی یحاذی بہما اذنیہ، کانوں کے لیول تک، برابر تک، درجے تک۔ کانوں کو چھونا، کان کی لو کو چھونا، اس کی کوئی ایک بھی صحیح یہ حدیث غلط موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ یہ جو غلط لوگ ہے۔ کرتے ہیں بعض، ایکچولی یہ ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں آنکھیں بند کر کے لوگوں کی غلطیوں کو نہیں کاپی کر لینا چاہیے۔ ہاں تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کان کے لو کو چھونے کی کوئی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر صحیح حدیث ہوتی تو ہم یہ بھی سکھاتے کہ یہ بھی ایک صحیح ہے، 2 کی جگہ 3 بتا دیتے آپ کو، ہاں لیکن نہیں صحیح۔ اچھا یہ صحیح ہے غلط ہے بتائیے؟ آپ سب کو میں سوال پوچھنے والا ہوں، ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی نہیں سب کو نہیں پوچھ رہا ہوں، میں کلیئر کر رہا ہوں، آپ میں سے جن کو جواب پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، ان کو دوں گا انشاءاللہ موقع۔ جی بتائیے یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ غلط ہے کیا غلط ہے اس کیونکہ میں؟ ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں وہ۔ خاندان تک، مگر لیول خاندان تک نہیں ہے نا، ہاں کندھوں تک نہیں ہے اور نہ کان اور تک ہے، کانوں بلکہ تک ہی، بہت ہی ہاں شارٹ جی کٹ نیچے سے ہے، ہاں اور بہت جی۔ سے لوگ رفع الیدین ایسے ہی شارٹ کٹ میں نیچے سے کر لیتے ہیں، پیٹ تک آ رہا ہے یہ لیول تو۔ ہاں تو یہ چیز کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ بہت ہی نیچے شارٹ کٹ میں بہت سے لوگ نیچے نیچے رفع الیدین کر لیتے ہیں اتنا ہی، ہاں تو پیٹ کے لیول تک وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب ہم نے رفع الیدین کر لیا، اب نیکسٹ اسٹیپ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ کہاں رکھیں۔ ہاں تو سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر رکھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کان الناس یؤمرون،
کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ آدمی اپنے ہاتھ کو رکھے اپنے ذراع کے اوپر، ذراع یعنی کہ یہ جو فور آرم جو ہوتا ہے اس کے اوپر رکھے. کلیئر کٹ دیکھیے، دھیان سے سنیے، سوال پوچھنے والا ہوں. ہاں یہاں پہ ورڈ ہے یدعا. یدعا کا مطلب ہے رکھنا، یدعا کا مطلب ہے رکھنا. دوسری حدیث دیکھیے، ثم وضع یدہ الیمنی، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنے سیدھے ہاتھ کو علی علی ظہر کفہ الیسری والرزغ والصاعد، کف جو کف پنجہ ہے نا اس کے پیچھا، ظہر الکف یعنی پنجے کے پیچھے کا حصہ، والرزغ کلائی، والصاعد اور یہ فورام جو یہ جو بازو ہوتا ہے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے اوپر ہے نا، یہ تینوں کے اوپر رکھ رہے ہیں، ایسے رکھا. کیا ہے ودا؟ ودا کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. دھیان سے پڑھیے ودا. اب تیسری حدیث دیکھیے، دو حدیث میں ودا آیا رکھنا، تیسری حدیث نسائی میں ہے، حدیث صحیح سند سے. وَإِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑتے. قبض، قبض مطلب پکڑتے، پکڑتے یعنی کہ رکھنا بھی ملتا ہے پکڑنا بھی ملتا ہے. اب بتاؤ صحیح جواب کیا ہے؟ رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ پہ کیا چیز صحیح ہے؟ رکھنا صحیح ہے پکڑنا صحیح ہے دونوں صحیح ہے؟ بتائیے پول میں، پول لائیے ایڈمن. ہاں یہ تین آپشنز ہے، رکھنا ہے پکڑنا ہے یا دونوں صحیح؟ بتائیے. 3 2 1 اینڈ پولنگ. ریزلٹس کیا ہے؟ 7% اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں رکھنا صحیح ہے، 6% بول رہے ہیں پکڑنا صحیح ہے، اور 87% کہہ رہے ہیں دونوں صحیح ہے. اور کس کا جواب صحیح ہے؟ ہاں کس کا جواب صحیح ہے؟ آپ کو پتا ہے کس کا جواب صحیح ہے؟ یہ دیکھیے، رکھنا بھی صحیح ہے وضع، قبضہ بھی صحیح ہے، تو یعنی دونوں صحیح ہے. رکھنا بھی صحیح ہے پکڑنا بھی صحیح ہے دونوں صحیح ہے. تو صحیح جواب کیا ہے؟ دونوں صحیح. یہ جواب بالکل صحیح ہے. ہاں یہ جواب بالکل صحیح ہے. ہاں کچھ لوگ یہ سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 2 انگلیوں سے پکڑو 3 انگلیاں رکھو، یعنی کہ 3 کو رکھو 2 کو پکڑو. یہ ثابت نہیں ہے. رکھنا ثابت ہے پکڑنا ثابت ہے دونوں ثابت ہے، لیکن 3 رکھو 2 سے پکڑو یہ ثابت نہیں ہے. اس کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ تحقیق کریے، اگر کوئی صحیح حدیث ہو ہم لوگ سب مل کے عمل کریں گے، لیکن نہیں ہے حدیث. یہی مسئلہ ہے اس موضوع پر. آگے بڑھتے ہیں. چلیے اب سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، جو سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، پھر کہاں رکھیں ہاتھ کو؟ تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر سینے پہ رکھا، سینے. دوسری حدیث دیکھیے، یہ حدیث طاؤس ایکچولی تابعی ہے. تابعی جو حدیث بیان کرتے ہیں اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے سپورٹنگ دوسرے نریشن ہے تو یہ حدیث بھی اعتبار کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یدہ الیمنی علی صدرہ الیسری علی یدہ الیسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھتے، ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، اور پھر دونوں کو باندھ کر کے سینے پہ رکھتے اور وہ نماز میں ہوتے. تو یعنی کہ ہمیں سینے پہ ہاتھ رکھنے کی یہ دوسری حدیث ابو داؤد میں ملی. تیسری حدیث مسند احمد میں حلبۃ طائی رضی اللہ عنہ، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، نماز پڑھنے کے بعد پلٹتے دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، جیسے امام نماز پڑھنے کے بعد پلٹتے ہیں مقتدیوں کے پیچھے طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رائٹ سائڈ سے پلٹتے کبھی لیفٹ سائڈ سے پلٹتے. اتنی چھوٹی ڈیٹیل بھی وہ بتا رہے ہیں. وَرَأَيْتُهُ، اور میں نے دیکھا، قَالَ يَدَوْ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، اسے اپنے سینے پہ رکھے. وَوَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ، تو یحییٰ جو راوی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے رائٹ کو لیفٹ پر رکھا، مفصل یعنی کلائی کے اوپر، اور پھر ایسا رکھ کر اپنے سینے پہ رکھا. تو حلبۃ طائی یہ تیسری حدیث مسند احمد میں مل رہی ہے. اگر آپ اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں نا، بیسٹ حدیث شیخ کفایت اللہ سنابلی کی جو کتاب ہے، بیسٹ کتاب اس موضوع پہ انوار البدر ہے، اور یہ دارالسلام نے بھی چھاپا ہے. یہ پرانا ایڈیشن ہے جو IIC نے چھاپا تھا، اور یہ ہمارے یہ دارالسلام نے بھی چھاپا ہے.
اور یہ آپ کو ہماری IIC-OU پہ جائیں گے جب آپ جہاں ایگزام دینے کے لیے، آپ کو کتاب وہاں ڈاؤن لوڈ میں ملے گی، آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے اتنے ڈیٹیل میں دے دیا، یعنی کوئی آرگیومنٹ کی گنجائش ہی نہیں باقی رکھی ہے، اتنا بہترین طور پہ انہوں نے اس کتاب میں پوری طرح سے ثابت کیا ہے اس مسئلے کو. تو جو ناف کے نیچے والی جو ساری حدیثیں حقیقت میں کوئی ایک بھی صحیح سند سے نہیں ہے، اور ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، جو حدیثیں موجود ہے اس موضوع پر ناف کے نیچے باندھنے کے بارے میں، ان ساری حدیثوں میں یہ راوی موجود ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی. اور یہ راوی کے بارے میں محدثین بتاتے ہیں کہ ہمارا اتفاق ہے، امام نووی کہہ رہے ہیں کہ محدثین کا اجماع ہے کہ یہ راوی معتبر نہیں ہے، ضعیف ہے. اس وجہ سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی. اور میرے بھائی میری بہنیں، کوئی تعصب والی بات نہیں ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی نا تو ہم آپ کو یہ سکھاتے یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ کہتے. لیکن کیونکہ ناف کے نیچے کی کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی جو حدیثیں ثابت ہے، دلائل 3 حدیثیں آپ کے سامنے میں نے رکھا، کتاب بتا دی جس میں اتنا کمپریہنسو ہے نا کہ آپ دیکھو گے آپ کہوں گے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے، اتنا ڈیٹیلڈ ورک انہوں نے کیا ہے. یعنی ایک ایک راوی، ایک ایک چیز انہوں نے بہت بہترین ڈسکشن کیا ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے انشاءاللہ، تاکہ ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا تو ساری باتیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ کو ذرا بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ کتاب ہے ڈاؤن لوڈ میں، آپ جائیے اپنے لاگ ان کریٹ کریے، اسٹوڈنٹ لاگ ان، اور جا کر کے آپ انشاءاللہ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ناف کے نیچے کی صحیح حدیث ہوتی تو ہم آپ کو سکھاتے، کیونکہ صحیح حدیث نہیں ہے اسی وجہ سے ہم اس بات کو یہ کراس لگا کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. ہاں جی. اب یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ بات صحیح ہے غلط ہے. ہاں تو آپ میں سے کون جواب دیں گے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیے ہاتھ ریز کریں اور بتائیے اس میں کیا غلط ہے یا کیا صحیح ہے. جی یہ سینے سے اوپر ہے نا شیخ؟ اوکے، سینے سے اوپر لگ رہا ہے. اور بتائیے. ہاتھ یہ تھوڑے غلط ہے. مرجھائے ہوئے ہیں. ہاں جی، یہ جو کندھے ہیں تھوڑے اونچے ہو رہے ہیں کندھے، اوپر اس طرح سے ہے. کیوں کھڑے ہیں یہ، ہے نا؟ اطمینان سے کھڑے رہے، اطمینان سے کھڑے رہے، آرام سے تھوڑا کھڑے رہے. ہاں تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مسٹیک میں ہے کہ اس طرح سے کرنا، بلکہ اطمینان سے. اب یہ صحیح ہے غلط ہے آپ لوگ بتائیے، یہاں پہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں نے 3 آپشن 3 اسٹوڈنٹس کو دیا ہے موقع. جی جنہیں انمیوٹ مل گیا وہ انمیوٹ کر سکتے ہیں، بتائیے. یہ صحیح ہے صحیح ہے یہاں پر. شیخ یہ جی صحیح ہے غلط ہے. 2 انگلی سے پکڑے ہیں اور 3 انگلیوں سے پھیلایا شیخ، غلط لگ رہا اچھا وہ غلط دکھ رہا ہے، اور کیا غلط دکھ رہا ہے آپ کو؟ اور نظر نیچے رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. نظریں کہاں ہونی چاہیے، کہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی ہے، جگہ سجدے پر، کی ہے جگہ نا؟ یہ بھی مسٹیک ہے. چلیے مسٹیکس آپ لوگ کیچ کر رہے ہیں، ہے نا؟ نظریں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. تو ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے رفع الیدین کر لیا، ہم نے نظریں ہماری سجدے کی جگہ پر ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں دعائے استفتاح. دعائے استفتاح تو اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں کے درمیان، جس طرح سے تو نے مشرق اور مغرب میں دوری پیدا کر دی، اے اللہ مجھ میں اور میری خطاؤں میں اتنی دوری پیدا کر دے. کتنی پیاری دعا ہے نا. شروع میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے بھائی میری بہنیں آپ سب کو ابھاتا ہوں یاد کرو اس دعا کو، اگر آپ کو پہلے سے یاد نہیں ہے تو. کتنی پیاری دعا ہے. آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور سارے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہے، اور شروع کرتا ہے وہ نماز اور پیاری سی دعا اللہ سے کرتا ہے، اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، جتنی دوری مشرق اور مغرب میں اللہ اتنی دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں. کتنی پیاری دعا ہے. اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ پاک کر دے مجھے خطاؤں سے، یعنی جو ہو گئی ہے، جو ہو گئے ہیں. آگے کے لیے دعا کر لیے کہ دوری پیدا کر دے. اب جو ہو گئے اس کا کیا؟ کما ینقا ثوب الابید من الدنس، جیسے سفید کپڑا جو میل سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اے اللہ اتنا صاف کر دے مجھے میری خطاؤں سے. اللہ مغسل خطایا، اے اللہ دھو دے میری خطاؤں کو، بالماء والثلج والبرد، پانی سے، اولے سے. ہاں پانی سے، برف سے اور اولے سے. پتہ ہے سب سے جو پیور واٹر ہوتا ہے نا، جو پیڑوں، جو پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر جو برف کی شکل میں ہوتا ہے نا، وہ سب سے پیور پانی ہوتا ہے. تو وہ پیور پانی جو ہوتا ہے اللہ اس سے بھی میرے گناہوں کو دھو دے، یعنی پورا کے پورا پاک ہو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پانی گندا ہے نا تو پانی کا نشان آ جائے. ہاں تو اللہ دھو دے میری خطاؤں کو جیسے سفید کپڑا، جیسے جو میل سے پاک ہوتا ہے، اللہ دھو دے میری خطاؤں کو پانی سے، برف سے، اولے سے، مطلب تمام اللہ پوری طرح سے دھو دے میری خطاؤں کو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا آپ سب کو یاد کرنا چاہیے. یہ دعا استفتاح میں ثابت دعا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی. ایک اور دعا جو ثابت ہے،
اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، والحمد للہ کثیرا، تعریف اللہ کی بہت ساری تعریف، وہ سبحان اللہ، پاکی اللہ تعالیٰ کی بیان، ہاں، بکرۃ واسیلا، صبح اور شام تینوں چیزیں بہت زیادہ ہے، ہاں تینوں چیزیں بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی دعا ثابت ہے استفتاح میں، یاد کر لیجئے اسے بھی۔ اور تیسری جو دعا جو بہت مشہور ہے، جسے ثنا کہتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کانا یجہر بہؤلاء الکلمات، یقول، کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ کلمات کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، تیری ہی ہے تعریف، تبارک اسمک، کہ تبارک اسمک، بابرکت ہے تیرا نام، و تعالی جدک، بلند ہے تیری شان ہے اللہ، ولا الہ غیرک، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے اے اللہ۔ تو پانچ کلمات ہیں، بہت پیارے الفاظ ہیں، یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب کوئی کہے کہ یہ کتنی پڑھیں، ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وقت ہے 2-3 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے۔ شیخ البانی کی کتاب آپ دیکھیں گے تو انہوں نے 12 دعا استفتاح دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی امام صاحب کو پتا ہے 12 کے 12 اور وہ پڑھ رہے ہیں دعا استفتاح، اور پیچھے والے انتظار کر رہے ہیں کہ کب تلاوت شروع کریں گے، تو موقع محل دیکھ کر آپ کریں گے انشاءاللہ، لیکن جب موقع ہو تو پڑھ سکتے ہیں نا، اور کبھی کبھار بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ثنا پڑھ لیے، کبھی اللہم باعث بینی پڑھ لیے، ہاں تو آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ دعا استفتاح۔ یہ ہو گیا ہماری شروعات ہم نے کیے۔ اب دعا استفتاح پڑھ لیے، اب کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم سورہ فاتحہ پڑھنے والے ہیں، اور قاعدہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ مانگو اللہ کی شیطان مردود سے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب رات میں کھڑے ہوتے، ثم یقول، تو کہتے، اللہ اکبر کبیرہ ثلاثا، 3 بار اللہ اکبر کبیرہ کہتے، یعنی جو دعا استفتاح ہم نے پڑھے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ثم یقرأ، یعنی اعوذ باللہ کے لانگر ورژن بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، اعوذ باللہ کا لانگر ورژن بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، تو یہ بھی پڑھنا ہمیں ملتا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ کہنا، جو سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہمیں کہنا ہے، لیکن زور سے کہیں گے نماز میں، جب ہم زور سے کہیں گے یا خاموشی سے کہیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وہ ابو بکر کے پیچھے پڑھی، وہ عمر کے پیچھے پڑھی، وہ عثمان کے پیچھے پڑھی، رضی اللہ عنہم اجمعین، فکانوا یستفتحون بالحمد للہ رب العالمین۔ انس بن مالک جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھے، عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے، اور پڑھ کے کہہ رہے ہیں وہ سب شروعات کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین، جو تلاوت شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین وہاں سے شروع کرتے تھے، لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قرات ولا فی آخریہا، نہ پہلی قرات میں نہ دوسری قرات میں۔ یہ کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، یعنی کہ 2 رکعتوں میں جو 2 قراتیں ہوتی ہیں، دونوں رکعتوں میں الحمد للہ رب العالمین سے ہی شروع کرتے تھے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت واضح دلیل ہے کہ بسم اللہ زور سے نہیں پڑھنا ہے، ہاں یہ حدیث صحیح مسلم کی آپ کے سامنے ہے موجود۔ اب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ سورۃ الفاتحہ، یہاں پہ دیکھیے ایک رکن والا سمبل آ گیا اوپر، رکن والا سمبل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب یہ جو لا صلاۃ ہے، اسے لا نفی جنس کہتے ہیں، جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے نا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کوئی ٹائپ کا شک نہیں، تو پوری جنس، یہ جو لا آتا ہے جس کے بعد میں ال نہیں آتا، اس کے بعد جو آتا ہے اور اس میں فتح آتا ہے، تو اس کے اندر پوری جنس، پوری کیٹیگری انوالوڈ ہے، یعنی کوئی ٹائپ کی نماز نہیں، چاہے فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو، چاہے زور سے نماز ہو، خاموشی سے نماز ہو، چاہے نماز نارمل نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ ایک واضح حدیث ہے جس سے پتہ چلا کہ امام ہو، مقتدی ہو، سب کو نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔
دوسری حدیث یہ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں من صلی صلاۃً، جو نماز پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جو ایسی نماز پڑھے جس میں اس نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا، فہی خداج، 3 بار کہا سلاسن، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، غیر تمام، وہ نماز ناقص ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کمی ہے، مکمل نہیں ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ فقیلہ، اب یہ کہا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فقیلہ لی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، فقال اقرا بها فی نفسک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے جی میں اپنے اندر ہی اندر پڑھ لو۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حدیث کو ایکسپلین کیا۔ لیکن یہ حدیث دیکھیے، اس سے کوئی مسئلہ اگر ڈاؤٹ کسی کے ذہن میں ہو تو بہت ہی کلیئر ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں کیا آتا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث ابو داؤد میں ہے، کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، ہاں، فثقلت علیہ القراۃ، قرات ان کے لیے بھاری ہو گئی، یعنی پڑھنا کچھ مشکل ہو گیا۔ فلما فرغ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے تم لوگ بھی پڑھتے ہو؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ خود پڑھ رہے ہیں، کوئی ساتھ میں پیچھے سے پڑھ رہا ہے تو یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں تلاوت ڈسٹرب ہوئی، تو پوچھا کہ کیا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے تم لوگ بھی پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قلنا نعم حظاً یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ قال لا تفعلوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ کوئی نماز نہیں ہے اس کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہے۔ تو یہ کیا پتہ چلا، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا یہ فجر کی نماز تھی، یعنی کہ زور سے پڑھنے والی نماز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ تو پڑھنا ہی ہے، اور باقی جو تلاوت ہے، قرات ہے، وہ زور سے نہیں پڑھنا ہے، وہ خاموش رہنا ہے ہمیں، اور امام پڑھ رہے ہیں تو ہم خاموش ہو کر سنیں گے، اور سورۃ الفاتحہ ہم پڑھیں گے۔ یہ بات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی فجر کی نماز، جو لاؤڈ پڑھنے والی نمازیں ہیں، جہری نمازوں میں سے، وہ اس میں بتایا۔ کسی کو اگر اس مسئلے پہ اور دیکھنا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے نصر الباری، جس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے متعلق دلائل امام بخاری نے جمع کیا ہے، جو جمع کر کے دیا ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اور جسے شیخ زبیر علی زئی نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ ہمارے IIC-OU میں جائیں گے آپ کو وہاں پہ کتاب ملیں گی انشاءاللہ۔ ایک اور کتاب جو بہت اچھی ہے، شیخ ارشاد الحق اثری کی کتاب توضیح الکلام، تو یہ کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ میں اویلیبل ہے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ سب کو ابھارتا ہوں، پورا یاد کر لو، ورڈ ٹو ورڈ یاد کر لو، ایک بار یاد کر لو اچھے سے، کیوں؟ آپ کا فائدہ زندگی بھر کا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہاں، ہدایت مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت کی، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے، ولا الضالین، نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ ایک بہت پیاری دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہدایت جو ہم مانگتے ہیں تو ایک ہدایت ہوتی ہے صحیح راستہ سمجھ میں آئے، صحیح راستہ کئی لوگوں کو نہیں پتا ہے، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہدایت عطا فرما، اور کئی لوگوں کو راستہ پتا ہے لیکن چلنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو ہم وہ مانگ رہے ہیں اللہ ہدایت دے عطا فرما، یعنی کہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق پانا، دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی سمجھ میں آنا صحیح راستہ اور چلنے کی توفیق پانا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ دعا یہ آپ لوگ یاد کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آمین کہنا۔ تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا الضالین کہتے قال آمین ورفع بها صوتہ، اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام تھے وہ ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے۔ تو آمین کہنا یہ ہمیں ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے، اذا امن الامام فامنوا،
جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ، کیونکہ جس کی آمین مل گئی تامین الملائکہ، فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ ہو جائے گی تو پھر تمہارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. تو فرشتے کب کہتے ہیں آمین؟ جب ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب امام آمین کہہ رہے ہیں تو تم بھی آمین ساتھ میں کہو. تو آمین کہنا ہمیں ملتا ہے اور یہ ابھارا گیا ہمیں. اور بلکہ آپ کو یہ حدیث میں کیا ملتا ہے دیکھیے، عبد الرزاق، ابن جریج، عطا، یہ سارے سب بیان کرتے ہیں اکان ابن زبیر یؤمنو علی اثر ام القرآن، کہ عبداللہ ابن زبیر جن کی حکومت تھی مکہ میں، حجاز کے علاقے میں کچھ سالوں تک، تو وہ امام تھے، خلیفہ تھے وہاں پر، رولر تھے عبداللہ بن زبیر. ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ امام آمین جو یؤمنو آمین کہتے تھے علی اثری ام القرآن، ام القرآن جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے اینڈنگ میں، کہ عبداللہ بن زبیر آمین کہتے تھے؟ تو قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَهُ، اور جو ان کے پیچھے تھے وہ بھی آمین کہتے تھے. حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، یہاں تک کہ مسجد پوری گونج اٹھتی تھی. تو عبداللہ بن زبیر صحابی رسول وہ بھی آمین کہتے تھے اور ان کے پیچھے والے بھی آمین کہتے تھے، جن میں صحابہ، تابعین، سلف جو موجود تھے وہ لوگ بھی آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ پوری مسجد گونج جاتی تھی. تو یہ امام بخاری نے معلق شکل میں حدیث کو جمع کیا ہے، لیکن سند کے ساتھ مصنف عبد الرزاق میں ہے. شیخ البانی نے تحقیق بتائی ہے یہ حدیث کی سند صحیح ہے. صحیح الجامع کا حوالہ دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جس کو اس موضوع پہ اور پڑھنا ہے تو شیخ زبیر علی زئی کی کتاب ہے القول المتین فی الجہر بالتامین، آپ اس کتاب میں اس موضوع پر اور کئی سارے دلائل دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے. اوکے، سورۃ الفاتحہ کے بعد تلاوت، ہاں تو اس کے بعد کی تلاوت، اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَاتْ، اگر سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور نہیں بھی پڑھو تو وہ بھی کافی ہے. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. پتہ چلا سورہ فاتحہ کے بعد والی تلاوت جو سورۃ الفاتحہ رکن کا درجہ رکھتی ہے، لیکن بعد والی تلاوت سنت ہے، یعنی کہ کریں گے تو ثواب ہے. اور اگر کوئی مس بھی کر جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، یعنی کہ تو بھی نماز ہو جائے گی اور کریں گے تو ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اب تلاوت کے بارے میں کچھ باتیں. سب سے پہلی بات اس بارے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہاں، اور میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ ہم قرآن کے پڑھنے کے جو قواعد ہے اسے ایک بار یاد کر لیں گے، ایک بار سیکھ لیں گے تو اس کا فائدہ زندگی بھر ہے انشاءاللہ. دوسری چیز اس بارے میں زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ. کہ ایک ہوتا ہے نا، ایک انسان کے اندر کا ایک نرم گوشہ ہوتا ہے، ایک سافٹ پہلو ہوتا ہے، کہ وہ انسان ہو سکتا ہے باہر لوگوں سے بات کرنے میں ایسا نہ ہو، لیکن جب قرآن پڑھے تو بہت پیارے انداز میں پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ، خوبصورت بنا کر پڑھو. ایک اگلی بات جو بہت امپورٹنٹ یہ پوری تلاوت کے بارے میں، یہ حدیث دیکھیے کہ ذکر کے آداب میں سے ہے. ذکر ایک ادب ایک یہاں پہ پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے ہمیشہ تر رہے، گیلی رہے. اب ظاہر سی بات ہے زبان کیسے گیلی رہے گی؟ یعنی زبان جب ہلے گی تب گیلی ہوگی نا. یہ بات کیوں میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے دل میں اور زبان ہلی نہیں رہی ہے، کہنے اندر ہی اندر الحمدللہ رب العالمین اندر اندر پڑھ رہا ہے اور زبان نہیں ہل رہی ہے، تو پھر کیا یہ صحیح ہے؟ تو ذکر کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ زبان ہلنی چاہیے، زبان ہلنی چاہیے. یہاں تک کہ اگر اس نے زبان ہلایا ہی نہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی سورۃ الفاتحہ ہوئی ہی نہیں، اور سورۃ الفاتحہ رکن ہے، یعنی کہ رکعت نہیں ہوئی. تو یہاں بات کیا ہے کہ زبان یہ جو تلاوت کر رہے ہیں اس میں ہلنی چاہیے، کیونکہ زبان ہلے گی تو ہی تو گیلی ہوگی. ہاں تو یہ ہے اس کا طریقہ رطبا من ذکر اللہ. اگلی بات یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ بھی ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس آیت پر غور کرنا، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کتاب ہم نے نازل کی آپ پر جو بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیتوں پر غور کریں، یعنی جو پڑھ رہے ہیں اس پر ہم غور کریں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ایک انسان غور کرے، ہاں غور کر کے پڑھے، غور کر کے جو بھی تلاوت کر رہے ہیں. ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ سمجھ والے لوگ نصیحت حاصل کریں. ہاں تو ہمیں غور کر کے پڑھنا چاہیے.
اور اگر تلاوت میں پڑھتے پڑھتے کوئی خلل آ جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن زبان اٹک رہی ہے، پتہ ہے مجھے تو یہ سورہ، پھر بھی زبان اٹک رہی ہے، پھر بھی میں اٹک رہا ہوں. تو یہ سوال آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، شیطان میری اور میری نماز کے درمیان میں آ جاتا ہے، وہ قراءتی، میری قرات کے درمیان میں آ جاتا ہے، یلبسها علیہ، قرات پڑھ کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان، وہ شیطان ہے، یقال له خنزب، اسے خنزب کہتے ہیں، یعنی خاص ٹائپ کا شیطان جو ہماری نمازوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہاں، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تمہیں محسوس ہو، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، پناہ مانگو اللہ کی اس سے، یعنی شیطان سے. وَطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اپنے بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پہ، دیکھو آپ لوگوں کو وہاں پہ اپوزٹ دکھتا ہے لیکن یہ میری لیفٹ سائڈ ہے، ہاں، تو اس طرف 3 بار تھتکارو. فقال ففعلت ذلك، میں نے ایسا کیا، فاذهبه الله عني، اللہ نے اس چیز کو اسے مجھ سے دور کر دیا. یعنی کہ یہ چیز کرنا ملتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز تب ہے جب کوئی آپ کے بائیں سائڈ پہ کھڑا نہیں ہے. اب کوئی کھڑا ہے اور آپ وہاں پہ کر رہے ہیں تو اس کو کوئی چیز ناگوار گزر سکتی ہے. یعنی آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تب کی بات نہیں ہو، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو تبھی وطفل علی یساری کا صحیح شیئن. اور یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ پوری طرح سے تھوکنا ہے، یعنی یہ ہلکے سے، جیسے ہوا کے ساتھ سلائڈ جو تھوک آتی ہے، ہلکی تھوک جو ہوتی ہے، وہ تھوک کی بات ہو رہی ہے. اور یہ طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم درمیان میں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے بائیں طرف تھوکیں گے اگر ایسا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو. یہ ہم نے دیکھا تلاوت کے متعلق. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے نماز شروع کر دیے، ہم نے دعا استفتاح پڑھ لیے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے، اس کے بعد کی تلاوت کا حکم دیکھ لیے. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں پھر سے رفع الیدین. رفع الیدین کی حدیث آپ دیکھ چکے ہیں، برابر آپ دیکھ چکے ہیں. اچھا، ابھی ہمارے پاس 6 منٹ بچی ہے. میں آپ لوگوں کو کچھ امپورٹنٹ اعلان بتا دوں اور پھر میں واپس آتا ہوں یہاں پر. کچھ امپورٹنٹ اعلان آپ سب بھائیوں کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے. جہاں تک مجھے آج پہنچنا تھا وہاں تک اس سے تھوڑا پیچھے ہوں میں. چلیے، پہلا اعلان یہ ہے کہ ہمارا IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر کا ایک کوئز کمپٹیشن ہے. الحمدللہ یہ کوئز کمپٹیشن کنٹینیوس چل رہا ہے، یہ ابھی ہمارا اس کا سیزن 7 چل رہا ہے. تو پورے قرآن کے میں سے ہم لوگ 100 سوال پوچھتے ہیں اور میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ ابھی 20 دن میں یہ کوئز کا رزلٹ آنے والا ہے. پرائزز بھی دیے ہوئے یہاں پر. آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ آپ ہمارا IIC کوئز کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. اور یہ ایک اچھی ہیلدی ہیبٹ ہے کہ یہ کوئز کا ایپ آپ کے پاس رکھو اور روز ہم ایک سوال بھیجتے ہیں، اس کا جواب دو اور پھر اس کا الحمدللہ اس کے پرائزز آتے ہیں. ہر 100 سوال ختم ہوتے پھر آتے ہیں. تو میں آپ کو ابھار رہا ہوں کہ ابھی یہ جو سیزن 7 ختم ہونے والا ہے، اس کے اندر 20 دن میں اس کے رزلٹ آنے والے ہیں. اگر آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہو، IIC کوئز فری ایپ ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریے انشاءاللہ اور سوالوں کے جواب دیجیے انشاءاللہ، اور آپ کو بھی اس میں پرائز مل سکتا ہے. آپ بھی اس نیک کام میں شریک ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بار پرائز جیت لو، پھر نیکسٹ سیزن میں آپ ڈیلی کی ہیبٹ بنانا، کیونکہ اس میں ہم دیتے ہیں یہاں سے یہاں پڑھو اور جواب دو، یہاں سے یہاں پڑھو جواب دو. اس طرح سے پورے قرآن کا ہم دورہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ پورے قرآن کا ایک دورہ ہو جائے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. تو IIC کوئز ایپ ڈاؤن لوڈ کریے. یہ 9 زبانوں میں ہے، 9. ہاں، انگلش، اردو، ہندی، مراٹھی، گجراتی، کیا زبان آپ مین زبانیں اس میں سب موجود ہے الحمدللہ. اور یہ انعامات بھی اس میں بہت سارے ہیں. اگلی چیز، اسلامک انفارمیشن سینٹر کے تعلق سے جو لوگ نہیں جانتے، میں آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا ہیلپ لائن ہے. ہیلپ لائن نمبر دیکھ رہے ہیں نمبر 3 پہ، 8080807836 یا 8080801882. تو الحمدللہ IIC کے اندر پوری علماء کی ٹیم ہے. کوئی سوال ہو دینی آپ کا، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیے ہیلپ لائن پر. الحمدللہ اللہ کے احسان سے پچھلے سال میں ہم نے 12,700 سوالوں کے جواب دیے تھے. اور آپ سب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، آپ اپنے دینی سوال بھیج سکتے ہیں. ہمارا ٹریک ریکارڈ ابھی ایسا چل رہا ہے کہ سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے تک جواب مل جاتا ہے لوگوں کو الحمدللہ. کبھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ رش ہو تو 1-2 دن لگ جائے، لیکن الحمدللہ سیم ڈے نیکسٹ ڈے تک جواب لوگوں کو مل جاتا ہے. اور جو لوگ فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں نمبر پہ ہیلپ لائن بھی ہے، فون کال کر سکتے ہیں. جو لوگ آ کر فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتے ہیں، ممبئی میں اندھیری اور کرلا میں ہمارا سینٹر ہے الحمدللہ، اس میں لوگ آتے ہیں.
اور ہمارے ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا فیملی کاؤنسلنگ کا بھی ہے کہ جو ہسبینڈ وائف کے جھگڑے ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ فیملی کی کاؤنسلنگ کا بھی کام الحمدللہ IISc پہ ہوتا ہے. اگر معاملہ کہیں ایسا پہنچ جائے جس کے اندر فتویٰ رائٹنگ میں دینا ہے, وراثت کا ایشو ہو, نکاح طلاق کا معاملہ ہو, تو الحمدللہ فتویٰ رائٹنگ میں دینے کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے. اور IISc کے الحمدللہ ویکلی پروگرامز ہر سنڈے انڈور بھی ہوتے ہیں, آؤٹ ڈور ہوتے ہیں, اینیول کانفرنس ہوتی ہے, لیڈیز کا اسپیشل پروگرام ہوتا ہے, بچے کے اسپیشل ہوتے ہیں الحمدللہ, زوم کے کانفرنس ہوتے ہیں. اس طرح کے کئی کورسز ہم لوگ سال میں الحمدللہ آرگنائز کرتے ہیں. تو میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ آپ ہمارا IISc کا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرو, اور یہ ساری چیزیں جو یہاں اس چیز میں ہے یہ ہمارے سب ڈپارٹمنٹس کا شارٹ میں دیا ہوا ہے کہ جو پبلک پروگرامز ڈپارٹمنٹ ہے, سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, اور ہیلپ لائن ہے ہماری, 1-to-1 جو پروگرامز ہے, دعویٰ ڈیسک ہے, فتویٰ ان رائٹنگ ہے, ویب سائٹس ہے ہماری الحمدللہ, اہل السنہ ہماری میگزین ہے, کئی سال سے آ رہی ہے, اور IISc OU, IISc آن لائن یونیورسٹی OU.com, آپ اس پہ جا کر ہمارے یہ کورس اور ایک اور ہمارا بہت امپورٹنٹ کورس ہے اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس, یہ کورس بہت ہی ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں. اور بھی کئی سارے کورسز ہیں, آپ آن لائن یہ کورسز کر سکتے ہیں. آن لائن پڑھیے, آن لائن ویڈیو دیکھیے, آن لائن نوٹس پڑھیے, آن لائن ایگزام دیجیے, اور آن لائن آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی. تو الحمدللہ یہ سب چلتا ہے. اس کے علاوہ سوشل ورک ہے, قرآن کی عربک کلاس لیڈیز کی, تجوید کلاس, قرآن حفظ کلاسز, قرآن یعنی آن لائن حفظ, آپ اپنی شہر سے جڑ سکتے ہیں الحمدللہ, قرآن تفسیر کلاس, اور اس طرح سے کئی ساری چیزیں, اور بچوں کی کلاسز, یہ ساری چیزیں, گرلز کی, بچوں کی, الحمدللہ یہ ساری چیزیں یہ IISc کا شارٹ میں ایک انٹروڈکشن میں نے آپ تک پہنچایا تاکہ آپ لوگ بھی یہ چیز سے بینیفٹ حاصل کریں. جو لوگ اسلامک انفارمیشن سینٹر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لنک پر آپ کلک کر سکتے ہیں. ایک واٹس ایپ پہ اگر آپ میسج کر لیں تو آپ اس طرح سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ایون اف بہت ہی اسمال کوئی چیز ہو, لیکن اگر آپ منتھلی بیسس پہ بھی جوائن ہو تو ہمیں سپورٹ ملتا ہے کہ علماء کی اتنی بڑی ٹیم ہے جو ہمارے پاس, پورے اتنے سارے اسٹاف ہے الحمدللہ. اگر آپ نے دیکھا ہو 22 سال سے کام چل رہا ہے, تو ہم اس کام میں ہمارے لیے بھی سپورٹ ہوتا ہے, اس کام کو اور آگے کرنے میں مدد ملتی ہے. چلیے ہم پیچھے آتے ہیں, واپس پیچھے جہاں پہ چھوٹے تھے, اور ذرا میں ایڈمن کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ذرا لنک گروپ میں ڈال دیں, انشاءاللہ یہاں پہ چیٹ میں ڈال دیں IISc OU کا. ٹھیک ہے, تلاوت ہم نے کر لی, اب ہم جا رہے ہیں رکوع میں. ہمارے پاس ٹائم ایکچولی ہو گیا ختم, زیادہ کرنے کا وقت نہیں ہے. تو میں ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ ابھی صرف 5 منٹ ہم لوگ یہاں پہ آفیشیلی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. ہماری کلاس اینڈ ہو جاتی 11 بجے, اور میں صرف 5 منٹ آپ سے سوال و جواب میں, کوئی چیز اگر کلیئر نہ ہوئی ہو, یہاں تک کہ کوئی مسئلہ واضح نہ ہوا ہو, تو آپ شارٹ میں پوچھیے. 5 to 10 منٹس میں رہوں گا, سوال و جواب تھوڑے ہینڈل کروں گا, یہ ایکسٹرا ہے. باقی ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں, اگلے ہفتے ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کہاں سے آگے بڑھیں گے؟ ہم رکوع میں پہنچیں گے انشاءاللہ. ہم نے تلاوت کر لی ہے, اب ہم رفع الیدین کر کے رکوع میں جانے والے, یہاں سے ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. چلیے میں کچھ سوالات لے لیتا ہوں, اور باقی آفیشیلی کلاس ختم ہو چکی, جو اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی امام مقتدی دونوں کا ہاں بتائیے, کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تعوذ اور تسمیہ, یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں, امام مقتدی دونوں کو آہستہ پڑھنا ہے نا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں کو آہستہ پڑھنا ہے. جی ہاں, انس بن مالک کی حدیث آپ نے سنے نا, انہوں نے بسم اللہ سے نہیں, تلاوت کہاں سے شروع ہوتی؟ الحمدللہ رب العالمین. تو دعا استفتاح بھی خاموشی سے پڑھنا ہے, امام کو بھی مقتدی کو بھی. اعوذ باللہ اور بسم اللہ, شروعات کہاں سے ہوگی؟ سورۃ الفاتحہ. امام زور سے پڑھیں گے, مقتدی خاموشی سے پڑھیں گے. جی نیکسٹ. جی جو رفدان نہیں کرتے کیا ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی؟ بہن اس میں ایک بہت آسان مسئلہ ہے کہ رفع الیدین جو ہے کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ فرض ہے, یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی یہی فرمایا, جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے پڑھو. لیکن رفع الیدین کرنا نہ نماز کے ارکان میں سے ہے, نہ واجبات میں سے ہے, یہ سنتوں میں سے ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ایک سنت ایک انسان چھوڑتا ہے, جیسے آپ سوچئے ایک رکعت میں کتنی بار رفع الیدین آ رہا ہے, آپ اندازہ لگائیے. ایک ہی رکعت میں 3 بار آ رہا ہے, برابر. دوسری رکعت میں 3, تیسری رکعت میں 3, چوتھی رکعت میں 3, 12 ہو گئے. اور درمیان میں شروع میں ایک تھا تکبیر تحریمہ, اور 2 رکعت کے بعد ایک ہے, یعنی کہ 14. اب سوچو ایک سنت پہ 14 بار آپ عمل کر رہے ہیں, وہ 14 بار کے ثواب سے تو محروم ہو گئے نا, اور یہ ہو گئی ایک نماز میں.
اب ہر نماز میں کتنی بار ہم محروم ہوتے ہیں، اور ایک ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، تو ہم اپنے ثواب کو کتنا مائنس کر بیٹھتے ہیں، آپ خود یہ سوچیے۔ اور یہاں پہ سمجھنا کیا ہے، بعض لوگ اس میں اس چیز کا انکار، رفع الیدین کا انکار کوئی غفلت میں نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہم تو فلاں امام کے ماننے والے ہیں، ہم رفع الیدین نہیں کریں گے۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے امام اور سارے اماموں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہی جوڑنے کی کوشش کی۔ کسی امام نے یہ نہیں کہا میرے ماننے والے بن جاؤ، میری بات مت چھوڑنا۔ یہ سارے اماموں نے ہمیں یہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور انہوں نے بھی یہی کوشش کری۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا تھا، انہوں نے کہا اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی کتاب کے خلاف چلے جائے، وہ خبری رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف چلے جائے، فترکوا قولی، تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ اب بعض لوگ مسائل تو لیتے ہیں اماموں کے، لیکن اصول جو انہوں نے سکھایا، وہ اصولوں میں یہ اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اماموں نے خود سکھایا۔ تو یہاں صحیح بات کیا ہے کہ جو بات ثابت ہے، اور اگر اس مسئلے میں آپ دیکھیں گے تو 4 اماموں میں سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رفع الیدین کرنا سکھاتے ہیں، اور حنفی فقہ میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی یہی سکھایا کہ اگر میں کوئی بات بول دوں جو اللہ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اگر خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دینا۔ تو یہی بات انہوں نے سکھائی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو وہی تو میرا مذہب ہے۔ یہ بات جو ہمیں بعض اماموں سے ملتی ہے تو اسی مطابق ہمیں جو ثابت بات ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب آدمی اگر ایسا سوچتے بیٹھے گا کہ یہ چیز فرض نہیں سنت ہے، فرض نہیں سنت ہے، تو پھر وہ کتنے سارے ثواب سے محروم ہو جائے گا نا۔ جی، نیکسٹ سوال۔ اچھا، کسی نے سوال سر پوچھا آپ کہ نے جو یہ بتایا سلائڈز دی جائے گی؟ کا بھائی یہ سلائڈز آلریڈی دی گئی ہے، آپ آن لائن جائیے iicou.com اور وہاں جا کے گوگل سے سائن ان کریے، اور یہ ساری نوٹس وہاں پہ موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی بتائیے سر بہن۔ سر میرا میرا ایک سوال سوال یہ ہے تھا کہ جی، ثنا پڑھنے کا اور دعا استفتاح جو ہے وہ دونوں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک دوسرا ساتھ پڑھ سکتے سوال، ہیں، بلکہ 12 الگ الگ جو ملتے ہیں۔ اگر آپ رات میں تہجد میں کھڑے ہو اطمینان سے تو آپ ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے 3 بتایا ہے، لیکن اس سے علاوہ بھی ہے، اور پڑھ سکتے ہیں آپ جی ایک سے زیادہ۔ جی کبھی کبھار اور امام صاحب خاموش ہیں اور وقت مل رہا ہے، امام کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اطمینان سے وقت ہے، تو ایک سے زیادہ پڑھ لیے، اور ثواب ملے گا، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اور اتنی پیاری دعائیں ہیں، اللہم باعث بینی و بین خطایا، تو پڑھیں انشاءاللہ۔ جی بھائی، جی سر سوری۔ میرا ایک سوال ہے، جی، مطلب ہم لوگ کو سینے پہ ہاتھ باندھا ہے وہ تو مطلب پتہ ہے، لیکن وہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ کہاں رکھنا ہے، مطلب اس میں کنفیوژن ہے۔ کوئی کونی تک رکھتا ہے، کوئی جی کلائی بہت تک اچھا باندھتا سوال ہے، آپ نے کوئی پوچھا۔ ہاتھ پہ ہاتھ جو بعض رکھتا لوگ ہے، کونی سے آگے بڑھتے ہیں یہاں کوئی پر عرب پکڑتے ہیں، یہ ممالک غلط میں ہے۔ الگ رکھتا ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ پکڑنا غلط ہے، لیکن جو پورا فور آرم ایریا ہے، کیونکہ ایک حدیث مفصل کی آئی تھی کلائی کی، تو یہ جو فور آرم کی ایریا ہے بازو میں، یہاں پہ کہیں بھی گنجائش ہے، اس میں کہیں بھی گنجائش ہے۔ الگ الگ حدیثوں میں جو الگ الگ الفاظ ہم نے دیکھے آج بھی، تو آپ کا رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جی، سر نیکسٹ۔ ظہر اور عصر میں امام اگر فرض نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد 2 رکعت میں سورہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ تو سری نماز ہے، تو مقتدی کو بھی پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ فرسٹ اور سیکنڈ رکعت میں، ظہر اور جیسے عصر؟ مقتدی کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ پہلی رکعت میں بھی، مقتدی کی بات ہی نہیں کہ سب دونوں کے بارے میں، اگر کسی بھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ نہیں پڑھتا تو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ظہر اور عصر کے اندر واضح طور پہ ہمیں ملتا ہے کہ ظہر کی نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں جو تلاوت کرتے، پہلی 2 رکعتوں میں، اس کی آدھے نمبر دوسرے اور تیسرے اور چوتھے میں، اور عصر کے اندر پہلی اور دوسری میں جو پڑھتے تو تیسری اور چوتھی میں بالکل نہیں پڑھتے۔ تو سورۃ ظہر کی نماز کے اندر 4 رکعتوں میں سے پہلی 2 رکعتوں میں تو پڑھنا ملتا ہے، سنت ہے، باقی 2 رکعتوں میں نہیں پڑھنا بھی ملتا ہے اور پڑھنا بھی ملتا ہے۔ جب پڑھتے تو پہلی 2 میں جتنی آیتیں پڑھے اس سے آدھی آیتیں یہاں پڑھتے، تو اس کی واضح حدیث موجود ہے۔ لیکن مینلی چاہے کوئی بھی نماز ہو، رکعت ہو، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو تلاوت ہے وہ سنت ہے۔ ہاں، یہ شارٹ میں مسئلہ ہوا۔ جی، نیکسٹ سوال۔ جی میرا بھی سیم ڈاؤٹ جی تھا کہ جی اگر میرا سوال یہ تھا، کوئی ہیلو، کونی تک ہاتھ رکھتا جی ہے تو اس کی نماز جائز ہے یا نہیں ہے؟ مطلب کوئی کیا بہت رکھتا سے ہے؟ لوگ رکھتے ہیں ویسا کیا کونی رکھتے تک، ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا فور آرم تک ٹھیک ہے، جیسے پچھلے بھائی کا بھی سیم ڈاؤٹ ادھر تھا، نا، تو وہی میرا دیکھیے بھی یہ ڈاؤٹ تھا۔ بات جی جی ہم صحیح طریقہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کوئی غلطی ہے لا علمی میں ہوئی، نہیں پتا تھا، تو جب پتا چل گیا اس کی اصلاح کر لے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہاں پر پکڑنے کی۔
ہاں یہاں پر یہ بازو والی ایریا جو ہے یہ فور آرمز جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ پکڑنا ہمیں ملتا ہے، اس کی گنجائش ہے. جی نیکسٹ. جزاک اللہ خیر. جی میرا سوال یہ تھا جی نماز میں ہم جب سورہ پڑھتے زمبی سورہ تو اس کے اندر اگر ہم کو معلوم ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے لیکن ایک آیت ہم چھٹ گئی، وہ بار بار یاد کرنے پہ یاد نہیں آئی، تو وہاں سے ہم اعوذ باللہ کر کے دوسرا سورہ پڑھ سکتے یا وہی سورہ کو وہ آیت چھوڑ کے دوسری آیت سے شروع کر سکتے؟ دیکھیے ہم دوسری سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی تلاوت جیسے آیا کہ پڑھنا مشکل ہو جائے تو شیطان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آیت چھوٹ گئی ہے لیکن معنی نہیں بدل رہی ہے تو اس کے آگے کی تلاوت بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی کوئی آیت جی اگر جیسے چھوٹ گئی ہے، ایک انسان غلطی سے معاملہ ہے اس سے چھوٹ گئی ہے تو تھوڑا آگے کا حصہ لیکن معنی تک نہ بدلے، وہ دیکھے غور کر کے اور پھر وہ آگے بڑھے انشاءاللہ. لیکن غلطی ہے، اللہ تعالیٰ نے غلطی معاف کی ہے اس امت کے لیے. جو چیز اس کے کنٹرول کے باہر ہے وہ اس کی بات ہے، لیکن یاد السلام رکھیے علیکم کہ ورحمۃ جب اللہ ایک پڑھنا وبرکاتہ. کسی کے لیے مشکل ہو اور پھر بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے، فلہو اجران. ہاں یہ بات بھی ہے، اپنی جگہ پر ہے. یعنی کیونکہ اور اس بعض کے اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پڑھنا بہت مشکل ہو گیا، میں چھوٹی چھوٹی صورتوں میں میری زندگی گزاروں، پھر وہ بڑی صورتیں جو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اس ڈر سے کہ غلطی ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر ڈبل اجر ہے، وہ بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے غلطی اس امت کے لیے معاف کی ہے، یہ بھی ملتا ہے. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 2 منٹ اور ہم کنٹینیو کریں گے. جی بتائیے. ایک دفعہ رفع یدین کا طریقہ بتا دیجیے، کہاں کہاں کرایا جاتا ہے رفع یدین؟ رفع سمجھ میں نہیں الیدین کا آتا. طریقہ، جی دیکھیے ایک حدیث جو آئی ہے شروع میں 4 مقامات ہے. جب شروع میں تکبیر تحریمہ، پھر رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد میں، ہاں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعتوں کے بعد تیسرے رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تب. میں نے 14 شاید بائی مسٹیک کاؤنٹ کیا تھا. تو حقیقت میں ہر رکعت کے اندر 2 ہوں گے، صرف شروع میں ایک ہے اور تیسری رکعت میں ایک ہے. یعنی کہ 4 رکعتوں میں ہو جاتے ہیں 10 ہو جاتے ہیں، 10 2 2 2 4 شاید 10 ہو جاتے ہیں. جو رفع الیدین کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کا طریقے کے بارے میں سوال ہے، رفع الیدین کیسے کریں، تو میں نے بتایا کہ کندھے تک یا کانوں تک. یہ چھونا اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کانوں کے درجے تک یا تو کندھوں تک. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ جی سورہ فاتحہ جو ہے امام کے ساتھ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو امام کے ساتھ ساتھ میں دہرانا چاہیے یا وہ ختم کرنے کے بعد میں ہمیں دہرانا چاہیے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ختم کرنے کے بعد ابھی امام صاحب اگلی سورہ پڑھیں گے، وقت نہیں ملتا ہے عام طور پر، اور خاموشی سے امام صاحب کے ساتھ میں ہی پڑھتے رہیں. اگر امام رک رہے ہیں تو رکنے میں بھی دقت یہ ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا کے بعد آمین امام صاحب کہیں گے، اور آپ اگر ان کے ختم کرنے کے بعد پڑھیں گے تو پھر آپ کا آمین چھوٹ جائے گا، یا آمین بولیں گے تو آمین کے بعد میں غیر المغضوب علیہم ولا بولیں گے. یہ سب دقتیں ہوتی ہیں، تو بہتر اس میں ہی امام کے ساتھ ساتھ میں پڑھتے جائیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ اسے غور سے سنو، تو ہاں یہاں پہ بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر آف دا قرآن ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ امام کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. اب اس کے اندر یہاں پہ ایک میں مثال بتاتا ہوں کہ فنسیتو جو آتا ہے قرآن کی آیت میں، فنسیتو خاموش رہو، اس کے بارے میں ایک تفصیل ملتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ صحابی رسول نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا استفتاح میں پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے، اور ان کی داڑھی ہل رہی تھی، تو کہا انساتو کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ خاموش ہوتے ہو اس وقت پر تو کیا پڑھتے ہو؟ پتہ چلا کہ انسات فن ستو کے اندر پڑھنا بھی ممکن ہے، خاموش ہو تو ساتھ میں پڑھنا بھی ممکن ہے. تو فن ستو جو قرآن کی آیت ہے کہ خاموش رہو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو خاموش رہنے کا مطلب ہے ساتھ میں پڑھ بھی سکتے ہیں، خاموشی سے اندر پڑھنے کی گنجائش ہے. انساتو کا آپ کا یہ خاموش رہنا، تب آپ کیا پڑھتے ہو جو صحابی رسول نے کہا. تو یہاں بھی ایک پوائنٹ ہے، تو مطلب یہ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی باقی آپ اس میں اور تحقیق کریں، دیکھیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو ثنا میں ایک الفاظ وہ نہیں آیا تھا اور زیادہ تر مطلب ہوا کر کے، تو وہ الفاظ ہے یا پھر نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے دیا وہ ہے، اس میں نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ کے ساتھ وہ بھی ہو، ایسا ممکن ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے سے پہلے دیکھ لوں وہ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے.
کون سا وہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اس میں تھا نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس میں جو آپ نے سلائیڈ دکھائی تھی اس میں ایک جگہ وہ نہیں تھا، تو وہی میں سوچ رہا میں چیک کر لیتا ہوں. ہاں میں چیک کر لیتا ہوں انشاءاللہ. کبھی کبھار بعض چیزیں و کے ساتھ و کے بغیر ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی چیک کر لیتا ہوں. ہاں جی انشاءاللہ. جی تو یہ ہمارے کچھ سوالات ہوئے. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے 9:30 بجے کلاس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ دوسرے لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں. اس کی ویڈیو کا لنک آپ کے گروپ میں پہنچے گا، اور ہمارے قرآن کوئز ایپ میں جوائن کرنے کا بھی آپ کے پاس لنک پہنچے گا انشاءاللہ. اور دوسروں کو بھی بلائیں انشاءاللہ. اور جو باتیں آپ سیکھ رہے ہیں یہ کوئی کاپی رائٹس نہیں ہے، یہ چیز پہنچا سکتے ہیں، یہ نوٹس ہے، یہ نوٹ سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کوئی وہ چیز نہیں ہے. ہاں تو جزاک اللہ خیرہ. یہیں پہ ہم آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں، پھر ملیں گے 9:30 بجے اگلے ہفتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاتمہ مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.